अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। असद कैसे हैं आप? Sir, welcome to the Alumni Talks and we are happy to have you tonight with us. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा ज़बरदस्त ये एवरी सैटरडे ये प्रोग्राम शुरू किया है और हमारे जो एनईडी के जो एलुमनाई हैं वो बहुत खुश होंगे एटलीस्ट लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। बहुत अरसे से मुलाकातें नहीं होती हैं, वो भी इस बहाने मुलाकात हो जाएगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो प्रोग्राम है सर उसमें हम लोग बुलाते हैं आप जैसे डिस्टिंग्विश गेस्ट को सर, और पूछते हैं कि आपने जो कैरियर में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स की है वो कैसे की है, ताकि हम किसी यंग इंजीनियर्स को या मिड लेवल प्रोफेशनल्स को इंस्पायर कर सकें और देख सकें कि अगर कुछ अचीव करना है तो कैसे करना है सर। स्टार्ट करते हैं सर, योर लाइफ पे एनईडी एज अ स्टूडेंट सर। कैसी लाइफ थी सर आपकी एनईडी में? यू वर फ्रॉम द बैच ऑफ 77 एंड 78, उस वक्त लाइफ कैसी थी? 76 77 76 और उस जमाने में ये जी हमारा वो फर्स्ट सेमेस्टर बैच था और वो लाइफ बहुत जबरदस्त लाइफ होती थी। और उस जमाने में टेलीफोन नहीं होते थे, घरों में भी फोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। घर से जब निकल गए तो फिर शाम में आना होता था। वो लाइफ आज तक हम नहीं भूल पाए। आज मैं या मेरे जैसे जो एनईडियंस हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए, वो सब एनईडी की वजह से। और मैं तो सिर्फ अपना ये कहूंगा कि हमने भरपूर लाइफ गुजारी है एनईडी में, और पढ़ा भी है, सियासत भी की है, सोशल एक्टिविटीज भी की है, हर किस्म के प्रोग्राम वहाँ पे किए हैं। भरपूर लाइफ थी हमारी और एनईडी हमेशा याद रहता है। और हम एनईडी के लिए मैं, मेरे साथी, मेरे जो एलुमनाई हैं, हम सब हमेशा एनईडी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सर जब हम लोग स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं लेट 70s की या अर्ली 80s के, तो उस वक्त लोग बहुत ज्यादा मेंशन करते हैं पॉलिटिक्स को और यूनियंस को, स्टूडेंट यूनियंस को। तो उस वक्त क्या उस दौर में काइंड ऑफ लाइक इट्स लाइक इन फैशन टू जॉइन दीज ऑर्गेनाइजेशन, या उसमें मतलब देखा आपने कभी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो यू गाइस रियली एंजॉयड? बिकॉज हम हमारे जमाने में इन द 2000s व्हेन वी स्टार्टेड, हमने इन यूनियंस को या एक जो अनऑफिशियल तंजीम साजी थी ऑफ द स्टूडेंट्स, उससे तो लोगों को पीछे हटाया जाता था कि भाई यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम देम। बट आप लोगों के दौर में जब हम डिस्कशन करते हैं, so you are pretty much involved in these things. Tell us about this one. How was your experience and what was it like to be in such kind of unions? चलो मैं आपको 70s के एरा में ले चलता हूँ। 76 77 में जो लाइफ स्टाइल था उस जमाने में बड़ी सादगी थी। और जो पॉलिटिक्स थी वो उस वक्त दो जमातें होती थी कराची में। एक होती थी एनएसएफ, नेशनल स्टूडेंट फ्रंट, और दूसरी होती थी जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा। एनईडी वाइड इदारा था जहाँ पे प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट के नाम से पीएसएफ एक जमात होती थी। उसका जो मोटिव था, जो स्लोगन था, वो दो स्लोगन थे। एक था कि एनईडी फॉर एनईडियंस। इसका मतलब यह था कि एनईडी की जो पॉलिटिक्स है और एनईडी जो है सिर्फ वो एनईडियंस के लिए है, और ये बड़ा सेल आउट हुआ। और इसके साथ साथ होता था बिल्ड ए बेटर एनईडी। ये दो स्लोगन होते थे जो लोगों को अट्रैक्ट करते थे। जिस वक्त मैं एडमिशन के लिए गया, ज़ाहिर मेरा पहले भी जो है ना एनईडी में जाने से पहले मैं सुपीरियर साइंस कॉलेज में था, वहाँ पे भी सपोर्ट जो है ना लिबरल पार्टीज को सपोर्ट करता था। मेरा जमीयत के साथ कभी भी कोई ताल्लुक ना। जब एनईडी गए तो वहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन थी वो पीएसएफ थी, और उन्होंने बड़ा किया। वहाँ पे स्टॉल लगते थे। जिस वक्त आप एडमिशन के लिए जाते थे, जम्मत का स्टॉल होता था, हमारा पीएसएफ का स्टॉल होता था, कुछ एनएसएफ वगैरह का भी स्टॉल होता था। वहाँ पे जाहिर है कि पीएसएफ के लड़के मिले, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, एडमिशन हो गया। मेरा एडमिशन हुआ था मैकेनिकल में। जी, मैं आपको बताया था कि एनईडी का जो हमारा लाइफ रही है, जो सफर रहा है एनईडी का, बहुत जबरदस्त यादगार है उस जमाने की। और बड़ा भरपूर टाइम गुजारा एनईडी में मैंने और मेरे साथियों ने, सबने। और उस जमाने में 4 साल में डिग्री नहीं मिलती थी। आप लोग लकी हैं कि आप लोग को 4 साल में मिली, हमें 5 इयर्स में मिली। और हमसे पहले तो 5.5-6 साल हो जाते थे। मुख्तलिफ रीजन थे। मेरा बैच जो था वो पहला सेमेस्टर बैच था, और सेमेस्टर का एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना हमारे बैच के साथ ही हुए कि किस तरह होता है। जब फर्स्ट ईयर
فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر تو پڑھائی میں گزرا. جب این ای ڈی میں آئے تھے تو این ای ڈی کو سمجھنے میں ٹائم لگا, وہاں کے ماحول کو, وہاں کی چیزوں کو, ٹیچرس کو, فیکلٹیز کو. میرا ایڈمیشن ہوا تھا میکینیکل میں. میرا پھر ایک دوست ہوتا تھا سول میں, امتیاز احمد, جس کو جنرل کے نام سے کہتے تھے, بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی امریکہ میں, نیو جرسی ایکسیڈنٹ میں. وہ اس کی وجہ سے میں سول میں چلا گیا ہے بائی چانس. وہ بہت اچھا رہا, اس لیے بھی اچھا رہا کہ میری جو وائف ہے وہ سول انجینئر ہیں, کلاس فیلو ہیں, تو وہ اس لحاظ سے سول میں جانا بہت اچھا رہا میری لائف کے لیے بھی. تو فرسٹ ایئر تو ہم نے فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر تو پڑھائی میں گزرا. سیکنڈ تھرڈ سیمسٹر میں اس زمانے میں باقاعدگی سے الیکشن ہوتے تھے اور اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیو ہوتے تھے, اور صرف 3 پارٹیز ہوتی تھی کراچی میں, اسلامی جمعیت طلبہ, این ایس ایف اور پی ایس ایف. پی ایس ایف پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ, جس کا 2 سلوگن بڑے کامن تھے اور بڑے پاپولر تھے, جس کی وجہ سے ہم مستقل الیکشن یونین الیکشن جیتتے تھے. ایک تھا بلڈ اے بیٹر این ای ڈی, وہ ہر ایک کو اٹریکٹ کرتا تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارا تعلق ایکسٹرنل پولیٹکس سے نہیں تھا, اور اس کے لیے جو ہمارا سلوگن تھا این ای ڈی فار این ای ڈیئنس. ہم یہ بلیو کرتے تھے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ ایجوکیشن میں, خاص طور سے یونیورسٹیز ہیں, کالج ہو, پروفیشنل جہاں پہ ایجوکیشن ہوتی ہے, وہاں پہ ایکسٹرنل پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ 2 سلوگن کی وجہ سے مستقل پی ایس ایف جو ہے وہ جیتتی تھی, اور بڑے بڑے لیڈر نکلے, سردار حنیف, فردوس شمیم نقوی, نجیب ہارون جمعیت سے تھے, مگر فردوس شمیم نقوی پی ایس ایف سے تھے. اسی طرح آصف رضوی وغیرہ جنہوں نے پریکٹیکل لائف میں بڑا, صفوان شاہ, امیر الاسلام, یہ وہ لوگ ہیں. آفتاب رضوی بڑے زبردست ڈیبیٹر ہوتے تھے آفتاب رضوی, اور پروگرام کنڈکٹ کرتے تھے. آج بھی وہ کینیڈا سے بڑے زبردست پروگرام کرتے ہیں. میرے خیال آپ اگر ان کے ساتھ پروگرام کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. بہت لٹریری شخصیت تھے اور ہیں آج بھی. اور اس زمانے میں نیلام گھر وغیرہ ہوتا تھا ہمارے این ای ڈی میں. تو سیکنڈ ایئر میں جب میں پہنچا تو وہاں سے پولیٹکس کا سفر شروع ہوا. فرسٹ ایئر میں, فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر میں تو پی ایس ایف کو سپورٹ کرتے رہے. پھر سیکنڈ سیمسٹر تھرڈ سیمسٹر میں آئے تو سی آر کا الیکشن لڑوایا گیا, وہ میرے خیال اللہ کا شکر جیت گیا. پھر تھرڈ ایئر میں جب پہنچے تو میں اسٹوڈنٹ یونین میں آیا ایز اے آرٹس سیکٹری, اور ہائیسٹ ووٹ سے جیتے. اور پھر فائنل ایئر میں پریزیڈنٹ کا الیکشن میں نے لڑا. تو این ای ڈی کی لائف بھرپور رہی. اس میں کرکٹ بھی بہت کھیلی, اور گرلز کامن روم کے سامنے بڑا ٹائم گزارا لوگوں نے, اور اس میں ہم خود بھی ہوتے تھے. مگر کیونکہ میری ذمہ داریاں مختلف ہوتی تھیں, اسٹوڈنٹ یونین میں تھا یا پی ایس ایف میں, تو کٹ مطلب گزر جاتے تھے, مگر دل ضرور لگا ہوتا تھا اس زمانے میں. سبھی کا ہوتا ہے. تو وہ ایک چھاجا گروپ ہوتا تھا, وہ گروپ ہمارے کلاس کا تھا, بڑا مشہور گروپ رہا ہے وہ ہمیشہ این ای ڈی میں. اور وہ اس گروپ کا کام ہی ہوتا تھا کہ گرلز کامن روم کے سامنے جو سیڑھیاں ہیں وہاں پہ وہ بیٹھے رہتے تھے. جیسی کلاس آف ہوتی تھی, وہ چھیڑ چھاڑ یہ وہ. مگر ایک بات تھی, رسپیکٹ بہت کرتے تھے ہم لوگ, اپنی کولیگس کا رسپیکٹ ہوتی تھی, بدتمیزی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, ان کی پروٹیکشن بھی ہوتی تھی. اور جب اسٹوڈنٹ وہ ویک ہوتے تھے اس میں بہت مزہ آتا تھا. تو جس وقت میں آرٹ سیکٹری تھا اس زمانے میں بڑے زبردست پروگرام ہوئے, اسٹوڈنٹ ویک ہوا, موویز ہمارا جو آڈیٹوریم ہے اس میں فل ویک کی موویز ہوئی, لوگوں نے بڑا انٹرسٹ. آرٹس اینڈ کرافٹ ہوتا تھا, اس آرٹس اینڈ کرافٹ کا جو ہے نا لوگ بڑا انتظار کرتے تھے. اب آپ پوچھیں کیوں لوگوں کو, لڑکوں کو آرٹس اینڈ کرافٹ, آرٹ سے کوئی شوق نہیں تھا, آرٹ اینڈ کرافٹ کرنے والیوں سے بہت شوق تھا. آرٹسٹ آرٹ سے زیادہ آرٹسٹ سے. اچھا, وہ آرٹس کی جتنے بھی کالجز ہوتے تھے وہ اسٹوڈنٹ آتی تھیں, ان کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا. تو ایک بھرپور اسٹوڈنٹ ویک منایا جاتا تھا. اب تو میرے خیال ہے آج کل جو ہے یونیورسٹیز وغیرہ میں یہ پتہ ہی نہیں ہے. ڈفرنٹ ٹائپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی میں اس وقت اوپن کلچر بھی تھا, مطلب یہ جو اسلامائزیشن وغیرہ جو 80s میں آئی ہے وہ نہیں تھا اس وقت. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. دیکھیں, اگر آپ ایک تمیز کے دائرے میں رہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی وہی چیز ہے کہ ہمیں اپنی اقدار نہیں چھوڑنی چاہیے, ہمیں ولگیرٹی کی طرف بالکل قطعاً نہیں جانا ہے. انٹرٹینمنٹ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ولگیرٹی کی طرف جایا جائے. ایک رسپیکٹفل اور رسپیکٹیبلی جو ہے نا وہ پروگرام اس زمانے میں ہوتے تھے. اور ایک پروگرام کا میں آپ کو بتاؤں, ہم نے میوزیکل کمپٹیشن کیا,
اور محمد حسین ہوتے تھے ہمارے جنرل سیکرٹری اور فرحت عادل پریزیڈنٹ ہوتے تھے. وہ کچھ 11 بجے پروگرام شروع ہونا تھا اور آپ یقین کریں کہ 11 بجے پورا این ای ڈی فل. آپ تو وہاں پہ رہے ہیں اور جو این ای ڈینس ہیں ان کو معلوم ہے 100% جو ہے نا آکوپائڈ تھا. ہم نے آدھے گھنٹے میں کہا ادھر پروگرام شروع ہوا, آدھے گھنٹے میں ہمیں پروگرام ختم کرنا پڑ گیا کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے اتنا بڑا کراؤڈ, لڑکے لڑکیاں, اور اس کمپٹیشن میں پھر ظاہر ہم یونین میں تھے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. تو مطلب این ای ڈی بہت پاپولر تھا اس زمانے میں, اور آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو این ای ڈی نمبر 1 ہوتا تھا. اور آج بدقسمتی سے این ای ڈی 4th یا 5th نمبر پہ چلا گیا ہے. تو یہ سیٹ بیک ہوا پچھلے 30 سالوں میں, 40 سالوں میں. میرا خیال ہے یہ 85-86 کے بعد سے یہ زیادہ برائی خرابی آئی. ہاں ایک چیز ضرور تھی, اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی اور این ای ڈی میں کچھ تشدد آ گیا تھا. یونین میں تو نہیں کہوں گا, کچھ خاص لوگ تھے جو دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ ایمونیشن کی سیاست پہ بلیو کرتے تھے. تھنڈر اسکواڈ کراچی یونیورسٹی میں ہوتا تھا, اسی طرح این ای ڈی میں کچھ لوگ لڑکے تھے جو کراچی کے باہر کے تھے, وہ جمع ہو جاتے تھے. بڑا مطلب وہ ٹینشن ہوتی تھی. ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی تھی, راشد علی بیگ میرے ساتھ پریزیڈنٹ تھے, امان اللہ حنیف جنرل سیکرٹری تھے, تو ہم لوگ کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ این ای ڈی کا امن جو ہے نا قائم رہے اور این ای ڈی کے لوگ اس قسم کی تشدد کی سیاست کو نہ دیکھیں. اس میں کافی حد تک ہم کامیاب بھی رہے, اس لیے کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ صرف ایک تھا, این ای ڈی فار این ای ڈینس. اور اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ الطاف حسین جیسے شخصیت اس زمانے میں 80s میں 81 میں این ای ڈی آئی, ان کو اندر جو ہے نا نہیں داخل ہونے دیا. اسی طرح جو ہے لیاقت بلوچ آئے, ان کو بھی نہیں آنے دیا, کیونکہ ہمارا بلیو یہ تھا, اور لوگ جو ہمیں ووٹ دیتے تھے وہ اس لیے دیتے تھے کہ ہم این ای ڈی کی حفاظت کریں. اور صرف پی ایس ایف وائی پارٹی ہوتی تھی جو این ای ڈی میں جیتتی تھی, باقی کسی جگہ باقی سے ہمارا تعلق بھی نہیں تھا. باقی جو پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ نہیں تھا, پیپلز اسٹوڈنٹ فرنٹ ہوتا تھا. آج بھی جب ہم پی ایس ایف کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپلز اسٹوڈنٹ فرنٹ, ایسا نہیں ہے. تو وہ ایک ڈفرنٹ تھی. اچھا پھر اس یونین کے پلیٹ فارم سے اور پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے ہم نے بکس بے انتہا پرنٹ کی. اس زمانے میں بکس کی شارٹیج ہوتی تھی, لائبریری میں اتنی بکس ہوتی نہیں تھی. پھر ہم ٹرانسپورٹ مینیج کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے. صبح عادل ہوتے تھے ہمارے ساتھ, ہم سے 1-2 سال سینئر, جو پورا ٹرانسپورٹ انچارج ہوتے تھے, جو ٹرانسپورٹ کو مینیج کرتے تھے, پراپر ٹائم سے چلنا. اچھا اس زمانے میں بسیز بھی نہیں ہوتی تھی. پھر ہم بسیں بنوانے جو ہے ہینو پارک کے فیکٹری جاتے تھے, وہاں بیٹھ کے بسیز بنواتے تھے. رات کو سائیکلو اسٹائل کہتے ہیں, پتہ نہیں وہ مجھے پورا ایگزیکٹ لفظ نہیں آ رہا. اس زمانے فوٹو اسٹیٹ مشین تو ہوتی نہیں تھی. راتوں کو بیٹھتے کہ ناز آباد میں, گولی مار پہ, پاک کالونی پہ وہ ہم فوٹو اسٹیٹ کی ٹائپ کی سائیکلو اسٹائل جو ہے وہ کرتے تھے. صبح لوگوں کو پریزنٹ کیا جاتا تھا. وہ بڑے زبردست ہماری لائف تھی. مجھے ایک بڑا یاد آتا ہے اپنا اسٹوڈنٹ ٹور, اور وہ اسٹوڈنٹ ٹور ہوتا تھا 3rd ایئر میں. میں کراچی سے باہر کبھی بھی نہیں گیا تھا. فرسٹ ٹائم اس ٹور پہ نکلا, اور وہ ٹور انچارج بھی میں تھا اتفاق سے. ہماری یونین بھی تھی, ٹور انچارج بھی میں تھا. تو کراچی پہ ہوتا یہ تھا کہ ہر سال سول, الیکٹریکل, میکینیکل 3 ٹیکنالوجیز ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ 22-23 فیکلٹیز ہیں این ای ڈی میں. اس زمانے صرف جی ہاں, اس زمانے 3 فیکلٹیز تھی ہماری, 2 سول, میکینیکل, الیکٹریکل. وہ سب اپنی اپنی الگ جاتے تھے. سول کیونکہ بہت مطلب آپ یہ سمجھے کہ میکینیکل اور الیکٹریکل کے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا. اچھا اس سینس میں کہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی تھی. سول کی ہماری پڑھائی کا اسٹینڈرڈ تو تینوں ڈسپلن کا سیم تھا, مگر سول زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتا تھا. 3rd ایئر میں ہم لوگ گئے. اچھا پاکستان میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, خیر ٹور انچارج بنا دیا گیا. گئے یہاں سے 2 بوگیاں ملتی تھیں ہمیں ریلوے سے. اب جب ہم بوگیوں میں گئے تو بوگی کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی. اب آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ لائف اور آج کی لائف میں کیا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نے کینٹ اسٹیشن کے اوپر اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ بھئی یہ بوگیا نہیں ہے, یہ چینج ہونی ہے. انہوں نے کہا جی کوٹھی پہ ہو جائیں گے. کوٹھی گئے, کوٹھی پہ نہیں ہوئی. روڑی پہنچا, اب روڑی پہ بھی نہیں ہو رہی. اور اتنی پاور تھی اس زمانے میں اسٹوڈنٹس کی کہ روڑی اسٹیشن کو بند کر دیا ہم نے.
آج میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑا ہم نے حرکت کی تھی نا سمجھداری میں کہ آج تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یا آج سے چند 10-20 سال پہلے وہ ایک پاور تھی اور لوگ انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے، تو بس وہ ایک نادانی میں حرکت ہوئی اور اس کے بعد ہماری بوگی بھی چینج ہو گئی. پھر ہم وہاں سے کوئٹہ گئے. اب اس میں راستے میں لڑکے انڈے چوری کرتے تھے، چوری مطلب اٹھا لیتے تھے، بس وہ اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز تھی، حالانکہ اس کا مقصد کوئی کچھ نہیں تھا، مگر اس قسم کی بہت ایکٹیویٹیز، رات کو تنگ کرنا ایک دوسرے کو. اور کچھ لوگ آپ کو معلوم ہے ہر کلاس میں جو ہے نا کوئی فنی کریکٹرز ہوتے ہیں، تو وہ کریکٹر بھی تھے. اور ہم وہاں گئے ہنزا کوئٹہ میں، ہمارے ساتھ ہوتا تھا مرحوم بورو. کوئٹہ میں ہنزا اور کوئٹہ میں تو بہت فرق ہے. نہیں ہنزا نہیں، وہاں پہ کون سی لیک ہے کوئٹہ میں جہاں پہ سیب کے باغات وغیرہ ہیں اور قائد اعظم کی پیدائش جہاں پہ، خیر وہاں پہ گئے زیارت بھی گئے. وہاں پہ سیب کے بہت بڑا فارم تھے. اب کچھ لڑکوں نے سیب توڑنا شروع کر دیے. اب وہ ظاہر ہے وہاں کے فارمر بھی آ گئے، پھر وہ بیج بچاؤ کرانا، پھر خیر بہرحال وہاں سے نکل کے لاہور گئے، لاہور سے اسلام آباد، پنڈی، پشاور اور مری ہوتے ہوئے پورا مہینے کا ٹور ہوتا تھا. ہانا لیک کہتے ہیں اسے. ہاں ہنا لیک، ایگزیکٹلی ہنا لیک. وہاں گئے، بڑی خوبصورت جگہ اور بڑا انجوائے کیا. اور کوئی تقریباً 2 بوگیوں میں 100-125 لڑکے ہوتے تھے، بمشکل 4-5-6 لڑکیاں تھی. ان کی وجہ سے بھی ہمیں بڑا تمیز کے دائرے میں رہنا پڑتا تھا سب لوگوں کو. تو انٹرسٹنگ رہا. اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ کراچی یونیورسٹی میں ٹیپو ہوتا تھا ایک زمانے میں، جس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور وہ ایک جہاز ہائی جیک ہوا. اور اس کے بعد وہ کچھ لوگ ہوتے تھے اس میں نا، وہ فائرنگ ہوئی آپس میں کراچی یونیورسٹی میں. کوئی حافظ دانش تھے جو شہید ہو گئے، جو مر گئے. اچھا میں واحد اسٹوڈنٹ جونیئر ہوتا تھا، اور بھی بہت ہوں گے، کہ میں کراچی یونیورسٹی کبھی نہیں جاتا تھا، کبھی نہیں گیا. کبھی اگر ایک آدھ دفعہ کوئی میچ دیکھنے جانا ادھر، تو اس دن میرے چیئرمین پی ایس ایف کے ہوتے تھے صحیح سے، انہوں نے کہا یار وہاں پہ کچھ ہنگامہ ہوا ہے، چلو دیکھ کے آتے ہیں. پتہ نہیں بس بیٹھ گئے. میں بھی ان کے ساتھ اسکوٹر پہ بائک پہ وہاں گئے، تو جو ان کا گراؤنڈ ہے تو وہاں سے واپس آ رہے تھے تو روک لیا جمعیت کے لڑکوں نے. مجھے پوچھا جی کون ہے؟ سعید نے بڑے دھرلے سے کہا جی میں تو چیئرمین ہوں پی ایس ایف کا. وہی انہوں نے کہا جی آ جائیے، آپ کا تو انتظار کر رہے تھے. خیر وہ بڑی پٹائی ہوئی، سعید کی بھی میری بھی، فائر وائر ہوئے. پہلی دفعہ اس قسم کا واقعہ ہوا. پھر ہم این ای ڈی واپس پہنچے. میں اتفاق کی بات کہ مجھے کسی نے لفٹ دے دی اور میں بمشکل این ای ڈی پہنچا، وہاں جا کے بتایا تو ہمارے این ای ڈی کے لڑکے بھی بڑے جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہا جی بسیں تیار کرو ہم جاتے ہیں. خیر وہ خیر سیٹل ہو گیا. سعید کو کافی سیکنڈ لائف ملی، اس کو بچایا، اس کی کافی پٹائی ہوئی تھی. تو یہ اسٹوڈنٹ لائف کی چیزیں تھیں. مگر یہ بڑا فخر ہے مجھے اس بات پہ کہ این ای ڈی نے ہمیں بہت سکھایا. اور جو ایڈمنسٹریٹو اسکلس ہیں، مینیجرل اسکلس جو ہیں، وہ این ای ڈی سے میں نے سیکھی. اور ہر طرح کی، چاہے وہ اسپورٹس ہو، چاہے وہ مینجمنٹ ہو، اسٹوڈنٹ ویکس ہو، اس قسم کے پروگرام جو ہے نا آرگنائز، بہت اچھے آرگنائز اس زمانے میں کرتے تھے. بس پھر وہ سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر، جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سیمسٹر، تو وہ ہمارا ظاہر ہے اسی حوالے سے کہ آخر میں پڑھائی ہوتی تھی. اور پڑھائی بھی یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہوتے، سرور شریف وغیرہ، علی فاروق، ان کے ساتھ جا کے آخر میں ان سے بھی پڑھتے تھے. سلیم لطیف میرے ساتھ جو پڑھنے میں کیسے تھے؟ مطلب نہیں ایوریج مطلب این ای ڈی کے ایوریج. ویسے تو این ای ڈی میں ایڈمیشن جس کو ہوتا ہے وہ ایوریج تو نہیں ہوتا ہے، وہ تو ظاہر لیکن ہے این ای ڈی کا ایوریج. این ای ڈی کا ایوریج. میرے ساتھ ایک سلیم لطیف ہوتے ہیں، میرے ساتھ اس وقت ڈی ایم ڈی ہیں، ان کے گھر بڑا پڑھتے تھے، جا کے کھانے کھاتے تھے. تو ایک لائف میں تو ایوریج. فائنل ایئر میں پھر پڑھنے کا وہ اگر پروجیکٹ بھی کرنا ہوتا تھا. اب اس میں ہوا کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. فائنل ایئر میں الیکشن ہونے تھے. اچھا ہمارا بیچ جو اس نے تو اپنی بھرپور لائف گزار لی تھی، اور ہمارے بیچ سے پریزیڈنٹ نہیں آنا تھا کسی نے. اور ہم سے جو جونیئر بیچ تھا سہیل بشیر کا، اس بیچ سے پریزیڈنٹ اور دوسرے آنے تھے. اب وہ ہمارے ساتھ جو نامنیز تھے
کوئٹہ کے, پشاور کے, وہ ہمارے ساتھ ہمارا پارٹ ہوتے تھے پی ایس ایف میں. اور یہ بھی بڑی آپ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ کے اور مینیج کرنا, اس زمانے میں ہم نے ان کو مینیج کیا, ورنہ مختلف قسم کے پرابلم ہو سکتی تھی. اب فائنل ایئر میں ہم لوگ تھے, ہمارا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے فائنل ایئر سے. اب وہ فیصلہ نہیں ہو رہا. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب یونین کے الیکشن ہوتے تھے سب سے پہلے پی ایس ایف اپنی جو ہے نا کیبنٹ اناؤنس کرتی تھی, اور وہ پھر جنرل باڈی ہوتی تھی اور جلد سے جلوس یہ وہ ساری چیزیں. اب ہمارا نامنیشن کا ٹائم آ گیا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, تو وہ پھر قربانی کا بکرا میں بن گیا. مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اب وہ بڑا رسک تھا کہ 7th سیمسٹر ہمارا ختم ہو رہا تھا, پھر مجھے 1 سال یہاں رکنا پڑتا, 8 سیمسٹر کی قربانی ہوتی, بہرحال جو قسمت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہ لکھی ہوئی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو وہ الیکشن ہوئے, اور جب نامنیشن فائل ہوئی تو این اپوز آ گیا میں, اور جمعیت سے نامنیشن فائل ہوئی, ان کے ابھی پھڈا ہو گیا, لڑائی جھگڑے ہو گئے کہ بھئی انہوں نے کرنے نہیں دیا ایک گروپوں نے. خیر ہماری پوزیشن بہت اچھی تھی, تو میں نے اور ہمارے ساتھ کولیگ نے ہم نے کہا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, ان کو مزید ٹائم دے. ہم نے وائس چانسلر سے کہا کہ آپ ان کی نامنیشن 3 بجے کے بعد بھی لے سکتے ہیں. خیر وہ ہوا, بڑا زبردست الیکشن ہوا, وہ پروسیشن بڑے بڑے نکلے, اور وہ بڑا انجوائے کیا لائف نا. اور بس پھر اس کے بعد این ای ڈی سے جب میں نکلا پاس آؤٹ کر کے, تو پروفیشنل کیریئر میں آ گیا. اور اسی وقت جو ہے این ای ڈی میں رہتے ہوئے ہی میں نے اپنی وائف کا مطلب شریک حیات کا فیصلہ ہمارا ہو گیا تھا. اور شہناز ظفر سید ہماری کلاس فیلو تھی, ان کے ساتھ پھر میری 86 میں شادی ہو گئی الحمدللہ. 4 بیٹیاں ہیں میری, اور لائف گزار رہے ہیں. چلے این ای ڈی ماشاءاللہ سے سر, بڑی NED کے کوئی یادوں کے انٹرسٹنگ ساتھ. اسٹوریز ہیں, اینڈ ٹو سی فرام دی آئیز آف اے پولیٹیکل پرسن, دیٹس وائی آپ ابھی بھی کافی ایکٹیو ہیں پولیٹکس میں. ایک سوال لیتا ہوں, اس کے بعد پھر آگے آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف اچھا بڑھتے ہیں. ایک چیز بتا دو, ہاں, کہ شیور, 82 کے بعد میں نے پریکٹیکلی پولیٹکس میں حصہ نہیں لیا. ٹھیک ہے سر, 2000 ٹھیک ہے. ابھی جب میں 82 میں جب آپ پاس آؤٹ کیے, وہ این ای ڈی سے آپ نے پاس آؤٹ کیا, اس کے بعد مطلب صرف جو پالیٹکس تھی وہ صرف پی ایس ایف کے لیول پہ تھی, پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ کے حساب سے. اچھا ایک سوال لے لیتے ہیں, سوال ہے واٹس یور اوپینین اباؤٹ یونینز ناؤ. دیکھیں اب جو ہم نے خود یونین میں پارٹیسپیٹ کیا, میں سمجھتا تھا اس زمانے میں جس وقت پاکستان کے حالات بہت بہتر تھے, اور اس وقت بھی کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے, اور اچھا لڑائی جھگڑے بھی جو نا کبھی کبھار ایک آدھ فائر ہو گیا, چاقو واقو کی سیاست ہوتی تھی. اب تو وہ سیاست ختم ہو گئی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عدم تشدد پہ بلیو نہ ہو ہمارے تمام لوگوں کا, اور جو ہمارا موٹیو بھی ہے پرائم منسٹر عمران خان کا بھی, کہ وہ تو لڑائی جھگڑے پہ بلیو ہی نہیں کرتے, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ وار کا تھا, وہ ہمیشہ سے ان کا یہ موٹیو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسٹرکٹیو یونین کا رول ہونا چاہیے. اگر وہ ہم کر لیتے ہیں تو پھر تو بالکل یونین پہ الاؤ کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں مورلی ایتھیکلی اپنے آپ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اور ادروائز یہ جو اگر یونین اسی طرح جس طرح وہ اس زمانے میں تھی تو پھر تو بہت ٹھیک ہے, مگر آج کے دور میں پرابلم ہے. اور دوسرا میرا بلیو یہ ہے کہ دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں جب الیکشن ہوئے تو وہ نان پولیٹیکل بیسس پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے, اور اس نان پولیٹیکل بیسس کی وجہ سے آج ہم جو ہے نا بہت زیادہ ہمیں سیٹ بیک پہنچا ہے, کیونکہ فیوڈلز آ گئے, اس میں پیسے والے آ گئے. اور ہمارا جو دور تھا اس میں ایک پروسیس ہوتا تھا اسٹوڈنٹ یونین کے تھرو, اور لوگ جو ہے نا پولیٹیکلی میچور ہوتے تھے, اور جب پریکٹیکل لائف میں آتے تھے تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کرتے تھے. آپ دیکھیں شیخ رشید کو دیکھ لیں, مشاہد اللہ کو دیکھ لیں, بہت سارے جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں, اسی طرح فردوس شمی نقوی ہیں ہمارے, اور مختلف لیڈرز ہیں. تو وہ ایک پروسیس سے گزر کے آئے تھے. آج کیا ہے, آج پرابلم کیا ہے, جو تھوڑا سا انفلوئنشل ہے, جس کے بعد پیسہ ہے الیکشن مینیج کرنے کے لیے, وہ آگے آ جاتا ہے. اس کو پولیٹکس کی سمجھ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اسمبلیوں میں بھی پریشانیاں ہیں کہ الیکٹیبلز کی وجہ سے وہ پروسیس سے نہیں گزرے.
آج اگر میں الیکشن لڑا ہے میں نے یا میں نے بنا ہوں تو میرے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, مجھے معلوم ہے پولیٹکس کیسے ہوتی ہے, کس طرح لوگوں کو مینیج کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے اگر مینیج ہو سکتا ہے تو اسٹوڈنٹ تو سمرائز یونین اس لیے عدم کو تشدد ہو رہی ہے, نارمل کنسٹرکٹیو ہو رہی ہے, کیوں ہونا نہیں؟ چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آفٹر یور اسٹوڈنٹ لائف 82 میں آپ نے کہا کہ میں پالیٹکس تو نہیں کی, تو اس کا مطلب کام کیا, اور میں آپ نے ماسٹرز بھی کیا یو ایس اے جی سے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ یور پیریڈ فرام 82 ٹو 91. اس پورے پیریڈ میں کس طرح سے آپ نے کس جگہ جاب کی, اور کیسے آپ یو ایس اے گئے, کیسے مینیج کیا یو ایس اے میں, اور آئی بلیو یو ایس اے میں بھی آپ نے جاب کی ہے. سو واک اس تھرو دس پیریڈ آف 9 years آف یورس. جی, میں نے 82 میں نکلنے کے بعد ایک میرے خیال 15-20 دن میں مجھے ایک جاب مل گئی تھی گلف کنسٹرکٹرز میں. اس زمانے میں گلف کنسٹرکٹرز سب سے بڑی کمپنی ہوتی تھی کراچی کی, اور یہ زیادہ تر فارماسیوٹیکل میں کام کرتے تھے. اور مجھے جب موقع ملا گلف میں تو پہلی جاب میری تھی فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر, اور فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر ایف ٹی سی, جس کو ایف ٹی سی کہتے ہیں, وہاں پہ میں ایز اے ٹریننگ انجینئر انٹر ہوا. اور 3 سال کا پروجیکٹ تھا, تو 82 ٹو 85 میں جب میں نے یہ جاب ختم کی ہے اور گلف نے, تو مجھے انہوں نے پروجیکٹ مینیجر بنا کے سینڈوز کوٹری پہ بھیج دیا تھا. پہلی دفعہ میں باہر نکلا, کوٹری گیا, وہاں پہ فرسٹ ٹائم کام کرنے ایز اے پروجیکٹ مینیجر ود ان 3 years. پھر میں نے 1 سال ہی کیا تھا, میری شادی ہو گئی, اور شادی ہونے کا میری بھائی وغیرہ امریکہ میں تھے. تو میرا چھوٹا بھائی بھی اسلم صدیقی 84 کا گریجویٹ ہے, وہ ڈائریکٹلی این ای ڈی سے سیدھا ماسٹرز کرنے چلا گیا. بس پھر میں بھی ماسٹرز کرنے چلا گیا اگست 86 میں. 88 میں نے ماسٹرز کیا, 2-3 سال وہاں پہ جاب کی. ماسٹر میں نے ٹرانسپورٹ اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا, اور اپریل 91 میں واپس آیا. اچھا, اب یہ تھا کہ وہاں پہ میری فیملی بھی تھی, بھائی بھی وہیں پہ تھے. جو بھی زیادہ تر انڈین جاتے ہیں گریجویشن کے بعد وہ واپس نہیں آتے, وہ ماسٹرز کر کے وہیں یس. رہتے ہیں. اور ماسٹرز بھی کس طرح ہوتا ہے کہ بھائی ایک طرف شام میں اور جاب بھی چل رہی ہوتی ہے, اور ماسٹرز بھی چل رہا ہوتا ہے. تو ہم سب نے ایسے ہی کیا, زیادہ تر ہمارے انڈینز نے آؤٹ جاب کر کے ہی ماسٹرز کیا. اسی طرح میں نے بھی آؤٹ جاب کی مختلف جگہوں پہ, تو وہ کر کے ماسٹرز کیا. اب میں یا میری وائف کہاں کا سے ہمیشہ ماسٹرز سے کیا تھا تھا, آپ نے؟ میں نے سٹی یونیورسٹی اوکے. نیو یارک سے. اچھا, ہمارا ہمیشہ سے یہ تھا کہ پاکستان, ہمیں کوئی ایسا شوق نہیں تھا, مجھے یا میری وائف کو, امریکہ میں رہنے کا. 5 سال رہے, بہت گھومے پھرے سب ہر طرح. پھر بس 2 میری بیٹیاں امریکہ میں پیدا ہوئیں, اور آپ 91 میں میرا خیال ہے مارچ کا مہینہ تھا یا فیبری کا مہینہ تھا, ہم نے پلان کیا کہ ہم چلتے ہیں واپس, اور اپریل 91 میں واپس آ گیا میں. ٹھیک ہے. دیکھیے سر, اس اور پیریڈ میں جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال آپ نے جاب کی, اور اس میں پروجیکٹ مینیجر بھی بنے, پھر آپ نے کہا آپ نے یو ایس اے میں بھی جاب کی ہے سر کوئی ماسٹرز کے بعد؟ جی ہاں, 1 سال میں نے وہاں پہ بھی جاب کی, 1-2 سال. اس سے کوئی لرننگ اسکلز آپ کی ڈیولپ ہوئی جو کہ بعد میں آپ کو مطلب فائدہ دی اس میں؟ تو اس پورے پیریڈ میں ماسٹرز ہے پاکستان میں گلف کنسٹرکشن, جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی اس کو کنسٹرکشن کی, اس میں آپ پی ایم بھی بن گئے ود ان 3 years. سو جی وہ جی, ایک انیشیل لرننگ پیریڈ آپ کا 9 years کا, اس میں کیا کیا چیز سیکھ پائے آپ آگے کے لیے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرے 3-4 سال کی پاکستان کی جاب تھی, اور اس جاب کو جو مجھے سپورٹ ملی ہے وہ میری این ای ڈی کی جو پرفارمنس رہی ہے یونین میں, یا میں نے این ای ڈی میں جو کام کیے, اس نے بڑا سپورٹ دیا. اس نے میری ایڈمنسٹریٹو اسکلس, میری مینیجر اسکلس جو ہے نا وہ سامنے آئی. دیکھیں سول انجینئرنگ میں آپ کو ایک تو بیسک نالج ہونا چاہیے, ڈرائنگس, اسپیسیفکیشن, کانٹریکٹ ڈاکومنٹ, یہ سارا. اس کے بعد مینجمنٹ آ جاتی ہے کہ آپ اپنی سائٹ کو کیسے مینیج کرتے ہیں, لیبر کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں, اسٹاف کو کیسے لے کے چلتے ہیں, پروگریس اینڈ کوالٹیز کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. وہ میں نے بس اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ کوالٹی مجھے ان بلڈ دی ہوئی ہے, اور دی ہوئی تھی, اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے وہ ہے. تو وہ اس بیسس کے اوپر جو ہے پروموٹ ہوتا چلا گیا. جب میں 91 میں واپس آیا تو مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کیا کرنا ہے. میرا ارادہ تھا کہ کوئی لومس وغیرہ لگاؤں, کچھ ٹیکسٹائل کی طرف جانے کا. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے مجھ سے جونیئر, اسد عالم مرحوم, ان کی ابھی ریسنٹلی 1-2 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس نے بڑا گائیڈ کیا. پھر آل آف اے سڈن مجھے ایک موقع ملا, جب میں یہاں گلف چھوڑ کے گیا تو یہاں پہ ایک عثمان صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر گلف میں. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک پروجیکٹ آپ کرو گے, میں کہا بالکل بتائیے. تو وہ ایک چھوٹا سا
لانڈی میں ایک پروجیکٹ تھا ٹیکسٹائل کا تھا. وہاں پہ میں جب واپس آیا تو میرے پاس کوئی زیادہ پیسے تو تھے نہیں, وہاں جب کے کوئی $15,000-19,000 تھے. اس سے میں نے ایک گاڑی لی اور ایک گاڑی کے ساتھ اسی گاڑی میں نے آفس کیا, اور ایک رجسٹرڈ ہوتا تھا میرے پاس ریٹ انالیسس کا, جو ہم ریٹ انالیسس وغیرہ کرتا تھا, کچھ دوستوں سے سلیب سے ہیلپ کبھی لے لی. تو اس طرح کیریئر شروع ہوا. اسی گاڑی میں کبھی پمپ جاتا تھا چھوٹا سا, کبھی وائبریٹر ہوتا تھا, اور ایک چھوٹی سی جاب سے جو کہ چند لاکھ کی یہ جاب ہوگی شروع ہوئی 91 میں. پھر اس کے بعد دوسری سیکنڈ پھر گل احمد یہ کا ایز اے جاب فری آیا. لانسر کر رہے تھے یا اس وقت پیراگون کنسٹرکٹرز کا نام لے رہا نہیں پیراگون کنسٹرکٹر آتے ہی میں کبھی بھی فری لانسر نہیں کیا میں نے کام. میں نے آتے ہی ٹھیک ہے, کمپنی تو اس کا رجسٹر مطلب یہ کرائی کہ پیراگون پیراگون. کنسٹرکٹرز اسٹارٹ ہوئی ایک چھوٹی سی گاڑی میں اور چھوٹے سے پروجیکٹ کے ساتھ جی لانڈی کے اندر. اور لانڈی کے اندر پہلا جی پروجیکٹ تھا. جی لانڈی پہلا پروجیکٹ تھا, کورنگی لانڈی, اور ہم، 31 اگست 1991. اب الحمدللہ 29 سال ہو گئے ہیں. اور فرسٹ ایئر تو میں نے ایک 2 جاب ہی کی, 91 میں 92 لیکن سر میں مجھے یہ اسی بتائیں طرح. کہ جب آپ امریکہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے مائنڈ میں تھا کہ یار بزنس ہی کرنا ہے, جاب نہیں کرنی؟ جی بالکل یہ تھا کہ مطلب کوئی ریجٹ نہیں تھا. میں کبھی بھی اپنی لائف میں ریجٹ نہیں رہا, فلیکسیبل رہا ہوں, آپشن ہمیشہ اوپن رکھے ہیں, اور ریجیڈیٹی کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. تو میں تو اپنے جو جونیئر ہیں ان کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ اپنی لائف میں جو ہے نا اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں, چاہے پرسنل لائف ہو چاہے آپ کی پروفیشنل لائف ہو, اوپننگ ہمیشہ رہنی چاہیے ہر چیز کے لیے. تو میں جب وہاں سے آ رہا تھا تو میرا کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ میں جاب نہیں کروں گا یا میں صرف بزنس ہی کرنا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ اس نے مجھے اپارچونیٹی پرووائڈ کی, اور وہ پھر 1 سے 2 2 سے 3 پھر بڑا یہ ہوتا تھا, ایک خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح کوئی 1 کروڑ کا کام مل جائے. یہ بڑی خواہش ہوتی تھی, دعا ہوتی تھی اس وقت بڑے. تو پھر مجھے گل احمد گل صاحب ہوتے تھے اکبر ایسوسیٹ میں, انہوں نے مجھے محب ٹیکسٹائل مظفر گڑھ میں 93 میں جاب ایوارڈ دے دی کہ ٹیکسٹائل بڑا کام. وہ میں نے اس کو مطلب موبلائز 1 کیا. کروڑ سے اوپر کی 1 کروڑ سے اوپر کی جی جاب. جی ہاں, ایک وہ اس کا کافی مطلب یہ کہ ود ان 2 سال جو آپ چاہ رہے تھے آپ 2 کا پہلا سال ٹارگیٹ وہ اچیو ہوا. جی ہاں. اور اسی 93 میں مجھے یونیلیور کی طرف سے والس آئس کریم کا ایک ٹینڈر میں نے کیا, اور اس ٹینڈر میں لوئسٹ آ گیا. وہ ٹینڈر مجھے کوئی 10 کروڑ کا کام تھا 93 میں. تو وہ ایوارڈ ہوا لاہور ملتان روڈ پہ, کوئی 28-30 کلومیٹر لاہور سے باہر ملتان روڈ پہ. یہ 2 باہر پروجیکٹ شروع کیے, ایک ٹیکسٹائل کا, ایک ملٹی نیشنل یونیلیور کا والس آئس کریم کا. بس وہاں سے پھر ود ان 2 ایئرز آپ کے پاس اتنی ریفرنس لسٹ بن گئی تھی کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے کہ اتنے بڑے اس میں بھی ہاتھ ڈال سکیں؟ جی وہ تو ریفرنس تو دیکھیں نا اس زمانے میں کیونکہ سر ٹیکسٹائل کا سول کی بھی اگر بات کریں, جیسے آپ نے کہا لانڈی میں پہلا پروجیکٹ 91 میں کیا, سول کنسٹرکشن آپ جی گھر کی کرنے جائیں تو اس میں سال 2-3 سال لگ جاتے ہیں. تو جب وہ پروجیکٹس آپ کے میرے خیال سے کمپلیٹ ہو چکے تھے, کمپلیشن کی طرف تھے, کس طرح سے تھا؟ کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم لیتی ہے, لیکن میرے خیال سے 3-4 سال تو اس کی کنسٹرکشن لگنی چاہیے. نہیں ٹیکسٹائل بڑا فاسٹ ٹریک جاب ہوتا ہے. اچھا ٹیکسٹائل میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسٹیچنگ کر رہے ہیں, ویونگ کر رہے ہیں, یا کوئی آپ گارمنٹ کی فیکٹری کر رہے ہیں, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بڑی فاسٹ ٹریک ہوتی ہے, وہ 1 سال 1.25 سال سے زیادہ نہیں ہوتا کام نا. ٹھیک ہے, تو وہ 2-3 پروجیکٹ ہوئے. پھر میرا محب ٹیکسٹائل میں نے بہت اچھی طرح مینیج کیا. والس آئس کریم سے مجھے بوسٹ ملا کیونکہ وہ ملٹی نیشنل کا پروجیکٹ تھا, اور وہ 10 کروڑ روپے کا تھا 93 میں. وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. اور اس کو پہلی دفعہ میں نے کوئی اکوپمنٹ خریدا, جنریٹر لیا, کچھ مکسر مشین اس زمانے میں ہوتی تھی. اب میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, اس کا جو پروجیکٹ مینیجر ڈچ ہوتا تھا, اینڈریا کرسٹین. تو وہ جب آیا وہ بامبے سے آ رہا تھا, وہاں پہ کسی فارماسیوٹیکل یا کچھ بنا کے یونیلیور کی طرف سے. تو وہ جب ہم نے ایکسکیویشن شروع کی تو کچھ مینول ہوتی تھی, کچھ ایکسکیویٹر سے ہوتی تھی. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کے یہاں کہ آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں, آپ کے برابر والی کنٹری میں ڈنکی لیبر کے ساتھ کام ہوتا ہے, وہ کھچر ہوتے نا گدھوں کی طرح. تو اچھا اس کا جو آج کل کے نئے لڑکے نا ان کو بھی میں بتاؤں کہ جو ایک زمانے میں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی جو کھدائی ہوتی تھی ایکسکیویشن, وہ کچھ ایسی لوکیشنز ہوتی تھی جہاں پہ مشین نہیں جا سکتی تھی, یا پھر یوز ٹو بھی ہوتے تھے. گدھے کھدائی انسان کرتا تھا, اس کے اوپر مٹی ڈالتے تھے, اور گدھوں کو جو ہے نا صبح بتا دیا جاتا تھا کہ یہاں سے یہاں لے کے جانا ہے, ایک جگہ لوکیشن بنا دی. یقین کریں انسانوں سے زیادہ
बेहतर परफॉर्मेंस डिसिप्लिन के हवाले से थी कि उसको जो लोकेशन बताई उसने उस लोकेशन पे जाके वो अनलोड हो जाता था। खैर ये तो मैं बता, तो यूनिलीवर की वजह से मुझे वॉल्स आइसक्रीम से काफी फर्क पड़ा। फिर वो 96 था, फिर एक मुझे अच्छा मैंने सर, अभी थोड़ा साउथ आगे जाएंगे, लेकिन मैं इस पे सवाल कर लूं। देखें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, बंदे की ख्वाहिश तो होती है कि बड़ा से बड़ा काम मिले उसको। लेकिन इस एक प्रोजेक्ट के जैसे आपने कहा कि भाई 1 करोड़ तक का काम मिले, फिर आपको इत्तेफाक से 10 करोड़ का भी काम मिल गया, यू नीड द फाइनेंसिंग फॉर दैट। उसको फाइनेंस कैसे किया आपने? अपनी मैन पावर को, देखिए, अपने मटेरियल को, इन सब चीजों को कैसे फाइनेंस किया? क्या कस्टमर के थ्रू इसको फाइनेंस किया या बैंक फाइनेंसिंग की तरफ चले गए उसी वक्त? नहीं बैंक फाइनेंसिंग तो आज भी पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। मैं आता हूँ अभी आपको जो बैंक फाइनेंसिंग पे हमें मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है 10%, और टेक्सटाइल में तो कोई लेकिन गारंटीज सर वो वगैरह भी मुझे अगेंस्ट बैंक गारंटी मिल रहा होता है, नहीं नॉर्मली डायरेक्ट तो नहीं 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 मिल रहा होता। नहीं? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर मैं हम्म। सीमेंस का काम करने जाऊंगा तो मुझे गारंटी देनी पड़ेगी, चाहे वो परफॉर्मेंस दूं या बैंक गारंटी दूं। हम्म। मल्टीनेशनल के जो काम होते हैं उसमें गारंटीज होती है। मैं इस हम्म। वक्त जो मेरी रेपुटेशन है, मैं बिलियंस के काम भी जो है ना, जो प्राइवेट सेक्टर में विदाउट गारंटी कर रहा होता हूं। ठीक है, तो उस लेकिन वक्त मैं में सर उस वक्त की जो बात टैक्स, करूं, 93 में मैं जैसे बता आपको रहा हूं आपको, यूनिलेवर का मिला। यस जी सर। यूनिलीवर पे हमें इंश्योरेंस गारंटी देनी पड़ी, और हम्म। इंश्योरेंस गारंटी आसान होती है। उस वक्त उसका कोई कैश कोलेटरल वगैरह को 2-4-5% होता है, वो मैनेज हो हम्म। गया था उनके मोबिलाइजेशन एडवांस के साथ। शुरू में हम्म। ऑब्वियसली परेशानी रही, हम्म। मेरे ओवरहेड्स कम थे, मैं खुद पर्सनली कुछ बहुत सारे काम कर रहा होता था या अपने सलीम के साथ कर रहे होते थे। उस वक्त ओवरहेड्स का मेंटेन किए, एक कमरे का ऑफिस होता था जिसका किराया बहुत बहुत कम, 2-4 10-15-20 हज़ार रुपये होता था शार फैसल के ऊपर। तो वो हमने कंट्रोल किए, मगर जैसे जैसे उसके बाद मुझे अरेबियन सी कंट्री क्लब का बड़ा जॉब मिला, पूरा अरेबियन सी का वो भी टेंडर हुआ, और क्योंकि परफॉर्मेंस बेहतर होती चली गई। लोग आप असद आप मेरे पास जो 93 में लोग आए हैं वो आज भी मौजूद हैं, एज ए डायरेक्टर सीनियर लेवल पे मौजूद है, और 20-20 25-25 सालों से जो है ना लोग हैं, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस लोगों की अच्छी हो तो उनको फारिग नहीं करना चाहिए। तो 96 में अच्छा टाइम गुजरा, 97 में रिसेशन आ गया। 97 में पहला रिसेशन जो हमने देखा वो एक टफ टाइम था। उसके बाद जो है 1-2 साल के बाद जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो रिसेशन ख़त्म हुआ, और मैं वैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं किया कभी भी, और ना करने का इरादा, इसलिए कि गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उनको मैनेज नहीं कर सकते हम। मैंने एक पहला जॉब 5 कोर के साथ कायद आज़म का मज़ार किया, वो बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट था, 63 एकड़ के ऊपर। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि इसको रेनोवेट करना है, पूरा लैंडस्केप भी, पूरा टाइल्स का, वो 4.5 लाख स्क्वायर फुट टाइल उस जमाने में हम लगाए। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग जॉब थी, उसका डोम जो था ना, उसके ऊपर बाहर से पॉलिश करनी थी। 25 दिसंबर को इसका इफ्तिताह होना था 7.5 महीने में। अब वो भी कोई 8-10 करोड़ का काम था जो 7.5 महीने में किया। बड़ा चैलेंजिंग जॉब थी, रमज़ान का महीना था, और मैं खुद पर्सनली वहाँ पे होता था। तो ये कराची के हवाले से, और अच्छा वो करने का जॉब मकसद भी ये था कि कम से कम मैं या मेरे बच्चे ये कह सकें कि बाबा ने जो है ना कायदा के मज़ार जो है ना दोबारा बनाया। कुछ जॉब ऐसे होते हैं कराची का जिनको मोस्ट किसी, फेमस मॉन्यूमेंट है वो। यस। जी हाँ, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनको पर्पसली किया जाता है ताकि रिकॉर्ड पे रहे और लाइफ एज अ टाइम जो है ना रेफरेंस, उसका इट्स अ बिग जी रेफरेंस। हाँ, यस। या जी जी। तो ये ठीक है। सिलसिला फिर चलता रहा। फिर उसके बाद मुझे सबसे जो हैवी कंस्ट्रक्शन में आया, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन में, वो मुझे लकी सीमेंट से अपॉर्चुनिटी मिली, और लकी सीमेंट मैंने किया। रज़ाक तब्बा मरहूम होते थे, उनके उस वक़्त ज़िंदा होते थे। तो वहाँ हमने और एक साउथर्न क्लब कराची में, जहाँ से मैंने इक्विपमेंट परचेज़ करना शुरू किया। मुझे इक्विपमेंट का बड़ा शौक है, और पैरागॉन में बहुत बड़ी तादाद में हमारा इक्विपमेंट का फ्लीट है। हर टाइप का इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है, वो शौक की वजह से। उसमें बाहर से लेके आए, चाइना से, यूरोप से, सब जगहों से। तो फिर मुझे, हाँ, आपका सीमेंस का भी मैंने एक काम किया। ये पता नहीं, मुझे याद नहीं कि 2000 में कब किया है। सीमेंस का हेड जो नई बिल्डिंग है आपकी, हेड ऑफिस बिल्डिंग की, उसका पूरा को 2-4 बिल्डिंगें की उस ज़माने में। बड़ा अच्छे आपके वो होते थे, जर्मन प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टर होते थे।
تو وہ اچھا بس یہ سلسلہ اب اس طرح چلتا رہا. پھر میں نے ہاسپٹل کیے, ہوٹلس کیا, شاپنگ مالز کیے, ریفائنری کی, اور اب آج کل جو ہے زیادہ تر ہائی رائزز, کراچی کی 60% ہائی رائزز الحمدللہ پیراگون کر رہی ہے, اور بڑے لینڈ مارک ٹائپ کے پروجیکٹس کیے ہیں. لکی مال کیا, ایک بڑا چیلنجنگ جاب تھی. اور 2 جاب بڑے آپ کو میں بتاؤں جو بڑے امپورٹنٹ ہے میری اپنی لائف میں. ایک گرینڈ ماسک جو بیریا ٹاؤن میں کر رہا ہوں, وہ 3rd لارجسٹ ماسک کہا گیا ہے اسے کہ 3rd لارجسٹ ماسک ہے. اور وہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ لائف ٹائم اچیومنٹ جو ہوتی ہے, کہ اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ لائف ٹائم میں کیا بہترین پروجیکٹ ہے, ایک یہ گرینڈ ماسک جو مونومنٹ ہے ہمیشہ کے لیے, اور اس کی اسپیشلی مسجد کے اندر کی آرنامنٹل جو فنیشنگ ہے, جو ڈوم کی کنسٹرکشن ہے, وہ میرے ساتھ ایک انجینئر ہوتے تھے حسن محمود, بڑا ٹیلنٹڈ انجینئر تھا. اس نے اس کے ساتھ مل کے ڈوم کیا. اور دوسرا امپورٹنٹ جاب جو ہے وہ کرکٹ اسٹیڈیم. پاکستان میں کرکٹ اسٹیڈیم کبھی بھی پری کاسٹ نہیں بنے. پہلا کرکٹ اسٹیڈیم ہے بیریا ٹاؤن میں 40,000 کیپیسٹی کا, جس کا ڈیزائن بلڈ ہمیں پیراگون کو ملا تھا. ڈیزائن ہم نے جرمنی سے کرایا, آرکیٹیکٹ, اور اسٹرکچر انجینئرنگ جو ہے بوسٹن سے ہوئی ہے, اور پھر لوکل مشتاق اینڈ بلال اور SMC نے کر کے وہ پری کاسٹ ہے, ٹوٹل پری کاسٹ. اس کے لیے اکوپمنٹ پھر امریکہ سے میں نے اکوپمنٹ بھی امپورٹ کیا, مائی جیک وغیرہ جو کرینز وغیرہ ہیں, تو وہ ایک اچھا امپورٹنٹ جاب چل رہا ہے. باقی تو ہائی رائز ڈولمن ہے, ایمار ہے, کرک مرینا ہے, گروپ ہے, اوشینگ ہے, یہ سارے اسلام آباد میں بھی کافی ہم کام کر رہے ہیں. ٹیلینور ہیڈ آفس بلڈنگ, ٹھیک ہے. ون آف دی اچھا بیسٹ بلڈنگ یہ آف سارے پاکستان. پروجیکٹس میں, ٹھیک ہے, یس سر, سوری, ان سارے پروجیکٹس میں آپ نے سیول کنسٹرکشن میں کام کیا ہے. آپ نے کبھی MEP کی طرف نہیں گئے یا کوئی پروجیکٹ کیا ہے جس میں MEP بھی کیا ہو آپ نے؟ جی, اب آج کل ایز اے GC کر رہا ہوں, جنرل کانٹریکٹر. اس میں میرا اپنا جو ہمارا الیکٹریکل ڈویژن ہے, ہمارا اپنا ندیم صدیقی اس کو لیڈ کرتے ہیں. الیکٹریکل ہم ڈپارٹمنٹل کر رہے ہیں, اور ایچ ویک اینڈ پلمبنگ ایسوسیٹس ہیں ہمارے ساتھ, 2 کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ایچ ویک کو یا پلمبنگ کو ڈپارٹمنٹل کیا جا سکے. ڈپارٹمنٹلی ہم کافی کام کرتے ہیں. پائلنگ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں اسٹارٹ کی اسٹریٹ روٹری کے ساتھ, مشینیں میں اٹلی سے لے کے آیا, وہ کرتے ہیں, ڈی واٹرنگ کرتے ہیں. ریڈی مکس کانکریٹ 2005 میں انٹروڈیوس کی پاکستان میں. آپ نے دیکھا ہوگا مکسر مشینوں سے کام ہوتا تھا. آپ تو 2012 کے گریجویٹ ہیں, 8 کے؟ میں 2008 میں. 2008 اس وقت تک مکسر مشین وغیرہ پہ کام ہوتا تھا. تو میں 2005 میں ہم نے ریڈی مکس انٹروڈیوس کیا. لکی پیراگون, لکی کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے ہمارا. اور اب تو خیر پورے پاکستان میں ریڈی مکس چل رہا ہے کانکریٹ, اور جس طرح آپ کے مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے ویسے سیم اس پہ. تو ڈپارٹمنٹلی ہم نے کافی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں پیراگون نے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی دی اور کامیابی بھی دی. ٹھیک ہے سر. اچھا, آپ نے سر پہلے بتایا تھا کہ آپ کی دلی خواہش 93 میں کہ بھائی 1 کروڑ کا کام ملے, تو 1 کروڑ کے بعد 1 ارب والا کام بھی خواہش کب آئی تھی سر؟ یہ آٹومیٹیکلی آتی گئی. اس کی خواہش اتنا انگیج ہوتے گیا کہ وہ آٹومیٹیکلی یہ کام آتے گئے. تو وہ پھر خواہش اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشیں پوری کی الحمدللہ. اور اب تو ظاہر ہے کہ اب کافی عرصے سے ایز اے پروفیشنلی یہ کمپنی چل رہی ہے, اور جب سے میں پولیٹکس میں ایکٹیو پولیٹکس میں آیا ہوں تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو مینیج کرتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, جو آڈینس دیکھ رہی ہے یا کوئی انڈر گریجویٹس دیکھ رہے ہیں یا مڈ لیول پروفیشنل دیکھ رہے ہیں, اس پورے 29 سال کی جو لائف ہے آپ کی آلریڈی پیراگون کی, ظاہر سی بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے بتایا کہ اس پروجیکٹ سے سٹارٹ کیا, اس پروجیکٹ پہ آیا, اور ابھی جیسے آپ نے کہا سب سے پریسٹیج پروجیکٹس آپ کے کرنٹ پروجیکٹس ہیں. گرینڈ ماسک نو ڈاؤٹ ایک ایسا مونومنٹ ہوگا, مے بی سینچریز کی طرح چلے گا. جیسے اگر آپ دیکھیں لاہور میں شاہجہاں ماسک ہے, 14ویں صدی میں مغل بادشاہ نے بنائی ہوئی ہے, لیکن بس وہ بنی ہوئی ہے, دیٹس اے مونومنٹ. ٹھیک ہے, سو اٹس فار دی جنریشن, اٹس فار دی جنریشنز ٹو کم. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ اب آگے کی طرف ہی موو ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسلسل در مسلسل کامیابی ملتی رہی اور پروجیکٹس ملتے رہے؟ دیکھیے, ہمارے 4 میجر سلوگنز ہیں: آنیسٹی, سنسیریٹی, ہارڈ ورکنگ اینڈ انٹیلیجنس. انٹیلیجنس کو میں آخر میں لاتا ہوں. سب سے پہلے آنیسٹی اینڈ سنسیریٹی.
اور اس کے ساتھ ہارڈ ورکنگ. تو یہ 3 چیزوں نے بڑا پے بیک کیا ہے. اور پھر کنسسٹنسی کہ آپ مینٹلی اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, آپ اسپیڈ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. حالانکہ پاکستان میں بہت سارے ریزنز ہیں, ہم برے وقت سے گزرے ہیں, کراچی میں تو اسپیشلی کہ مطلب ایک وقت ایسا ہوتا تھا جب مہینے میں 20 یا 21 دن کام کر سکتے تھے, 3-4 دن سنڈے ہوتے تھے, باقی اسٹرائکس ہوتی تھی, مارکیٹ بند ہوتی تھی, وینڈرز نہیں ملتے تھے. اس وقت بھی ہم نے سروائیو کیا. تو میں اب جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جیسے ہر سال میں تقریباً 15 سے 20 لڑکے ہم لیتے ہیں فریش انجینئر. ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ان کا ورکشاپ ہوتی ہے, ان کو بریف کیا جاتا ہے, پھر انٹرویو ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس میں خود بھی انوالو ہوتا ہوں. یہ پروسیس ہوتا ہے تقریباً 15 دن کا. اور اس کے بعد جب ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں انٹرویو کے بعد, تو ہم اسٹارٹ دے رہے تھے 40,000 سے, اور 3 سال میں کوئی 75,000 اور 80,000 منیمم ہمارے یہاں ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے پورا ان کا ایچ آر کی پالیسی ہے, پرفارمنس بیس ہوتا ہے. 5 ایئرس میں پروجیکٹ مینیجر بن سکتا ہے پیراگون میں آنے کے بعد. اور ایشو صرف ایک ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بہت جلدی اس چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ سوئچ کر لیں جاب کو, اور کوئی باہر جانا چاہتا ہے, کوئی ماسٹرز کرنا چاہتا ہے, اور اکثر لوگ جو ہے کئی آسٹریلیا نکل گئے, کئی جرمنی نکل گئے, یو ایس نکل گئے. وہ ایک ہے. تو جن لوگوں نے ماسٹرز کرنا ہوتا ہے وہ پھر ہم پہلے ہی ان کے ساتھ جو ہے نا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ تاکہ ایک جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے ایسا نہ ہو کہ یہ 4 مہینے بعد چلے جائے. تو ایک جو نئے لڑکے ہیں ان میں وہ پوٹینشیل چاہیے ہوتا ہے. میری جو انٹرویو جو میں لیتا ہوں یا کرتا ہوں یا میں دیکھتا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن تو مل گئی, ایجوکیشن نے اویئرنیس آپ کو دے دی کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا ہے یا ہینڈل کرنا ہے. مگر اصل چیز ہے 2-3 چیزیں, آپ کتنے ہارڈ ورکر ہیں, آپ کتنے سنسیئر اپنی کمپنی کے ساتھ ہیں, کتنی آنیسٹی ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یقین کریں سر, ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں لڑکے کو کہوں کہ یہاں سی ویو پہ چلے جائے, ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے, اور وہ رہتا ہے معمار میں یا سرجانی وغیرہ میں, نہیں آنا چاہتے. اگر پورٹ قاسم پہ اگر ہم ان کو جاب دے دیں یا بیریا ٹاؤن کا وہاں پہ بھیج دیں, جبکہ کنوینس بھی ہوتی ہے کہ اچھا کراچی کے لڑکے کے ساتھ نا ایک پرابلم ہے, کراچی کا لڑکا شادی سے پہلے وہ اپنی ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور شادی کے بعد وہ بیوی کے کنٹرول میں ہوتا ہے. یہ بڑا صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ بالکل ماں کے کنٹرول میں ہمیشہ رہنا چاہیے. ماں باپ کی دعائیں, مجھے میری ماں باپ کی دعائیں لگی, آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں کہ میں کسی قابل بھی نہیں تھا, ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, اور ماں باپ کی دعاؤں سے. مگر ڈیسیجن آپ نے اپنے لینے ہیں, آپ نے اپنی جی تو ڈیسیجن ہم نے اپنے لینے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. تو اگین اس بات پہ آتے ہیں کہ بھائی ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے, اور جیسے آپ نے ہنٹ دی کہ بھائی ایک اچھی ہیومن ریسورس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو آگے لے کے چلنے کا اس طرح سے. سر اگین سر میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا, پاکستان میں جب بزنس کی بات کرتے ہیں سر, تو اس میں 2 سوال آپ سے کروں گا. سر بزنس میں پاکستان میں جس میں بھی میرے سرکل میں یا میرے یار دوست بولتے ہیں پیسے کا پھنسنا از دا مین کریٹیکل کہ آپ سکسیسفل ہوتے ہیں یا انسکسیسفل ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں, اتنا فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے کہ لوگ پے کریں اس طرح سے. تو آپ نے اس کو کیسے اوور کم کیا سر؟ دیکھیں یہ تو ہے کہ جو ہمارا پیمنٹ ٹرمز ہوتی ہیں وہ روز بروز ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہیں. پہلے اتنی نہیں تھی جتنی آج کل ہو گئی ہیں. اور پھر اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہے بینک گارنٹیز وغیرہ بھی آ گئی ہیں مارکیٹ میں. پاکستان میں اٹس اے ویری سیڈ المیہ کہہ لیں آپ کہ یہاں پہ بینکنگ سپورٹ نہیں ہے کانٹریکٹرز کو, کنسٹرکشن انڈسٹری کو. اور ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے کووڈ کے ساتھ ہی جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے, ریئل اسٹیٹ کو, بلڈرز کو. اور آپ دیکھیں ساری دنیا میں بزنس جو ہے اس وقت جو ہے ڈاؤن ہے, اور ماں سوائے پاکستان کے. الحمدللہ پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, پاکستان میں کنسٹرکشن میں بھی بوم آیا ہوا ہے, جابس بھی جنریٹس ہو رہی ہیں, تو بہت بہتر صورتحال ہے.
دیکھیں اب میری تو یہ ہو گیا کہ میری سائیکل الحمدللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ بلاک ہوتے ہیں پیسے جو ایک مہینے میں ملتے ہیں وہ 4 مہینے میں مل جاتا ہے، تو میری ایک سائیکل چل رہی ہوتی ہے. 2 مہینے میں ملنے ہوتے ہیں تو وہ 3 مہینے میں مل جاتے ہیں، بلاک ہوتے ہیں. نئے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اسٹرگل بہت ہے کہ نئی کمپنی جب آتی ہیں. اب پہلے انشورنس کمپنیز جو ہے کیش کولیٹرل نہیں لیتی تھی، آج کل وہ بھی لیتی ہیں. اور بینک گارنٹی تو بہت ہی ناممکنات میں سے ہے، یا آپ ان کو ایسٹ دیں یا آپ ان کو کیش مارجن دیں. اب اگر میری جیسی کمپنی جو بلینز کا کام اگر کر رہی ہے تو ایک وقت میں 10 12 15 جاب کر رہے ہیں تو ہر جگہ بینک گارنٹیز نہیں دی جا سکتی سوائے چند جابس کے. یہ ایک ہے. اس کے لیے میں ایک پروپوزل اسٹیٹ بینک کے گورنر کے ساتھ میں انشاءاللہ میٹنگ جلد کرنے والا ہوں کہ کنسٹرکشن بینک ہونا چاہیے. اور کنسٹرکشن بینک جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں ان کی کریڈیبلٹی، ان کا ایکسپیرینس اور ان کی پرفارمنس کے بیس کے اوپر ان کو فنڈنگ کرے. آج تک جو پاکستان سے آپ دیکھیں 72 سالوں میں سوائے 1 یا 2 کمپنیز ہیں جنہوں نے جا کے اوورسیز میں کام کیا. ہماری ناکامی صرف اوورسیز میں اسی وجہ سے ہے کہ ہم وہاں جا کے کوئی بینک گارنٹیز نہیں دے سکتے. آج پاکستان میں جو چائنیز کمپنی آتی ہے وہ اسٹیٹ اون کمپنیز ہوتی ہیں جن کو چائنا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ بلینز کی گارنٹیز دیتی ہیں. تو یہ ایک ایشو پاکستانی کانٹریکٹر کے ساتھ ہے، تو جس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ پورا کام کروں گا کہ کنسٹرکشن بینک بنے. اور ایک اور امپورٹنٹ اچھی بات بتاؤں آپ کو، پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں 29 سال سے کام کر رہا ہوں، کسی بڑی کمپنی کو ڈیفالٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی بڑی کمپنی نے ڈیفالٹ نہیں کیا پاکستان میں. چھوٹی کمپنی کرتے ہوں گے یا گورنمنٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں نہیں ہوتا. تو یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کی مارکیٹ کے لیے، کنسٹرکشن مارکیٹ کے لیے، انڈسٹری کے لیے، کہ ڈیفالٹ نہیں کرتی ہیں کمپنی. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، میں نیکسٹ سوال میں یہ کروں گا کہ سر آپ جابس تو کریٹ کرتے ہیں فار دی NDNs، جیسے آپ نے مینشن کیا تھا یو ٹیک آؤٹ 15 to 20 انجینئرس ایوری ایئر. سب کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں آپ جابس ایسے کانٹریکٹرز ینگ انجینئرس؟ ہاں اب ماسوائے لاسٹ ایئر ہم نہیں کر پائے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سب کانٹریکٹ کرتے ہیں ایسے انجینئرس کو جو کہ ND سے ہیں یا پھر فیلڈ سے ریلیٹڈ ینگ لڑکے ہیں، ان کو سب کانٹریکٹس وغیرہ کی جابس اواٹ کرتے ہیں یا ٹوٹلی آپ سب کچھ اناؤنس کرتے ہیں؟ نہیں، ہم خود اناؤنس کرتے ہیں. اور جو سب کانٹریکٹ ہوتے ہیں وہ اسپیشلائز جابس ہوتی ہیں جو سب کانٹریکٹ ہوتی ہیں، اب وہ چاہے NADNs ہوں یا کوئی بھی ہو، ریگارڈلیس آف NAD. مگر آبویسلی جب NADNs آتا ہے تو اس کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے، ہر طرح سے سافٹ کارنر ہوتا ہے، گائیڈنس بھی ہوتی ہے، اور وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کون ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال میرا ہوگا سر کہ آپ نے پری کاسٹ کا ذکر کیا ریگارڈنگ دا کنسٹرکشن آف دا اسٹیڈیم. میں یہاں پہ مڈل ایسٹ میں ہوں سر. آئی سی ایچ اینڈ ایوری اسمال بلڈنگ از ڈن تھرو پری کاسٹ. پاکستان میں ایسا کلچر کیوں نہیں ہے کہ ہم ہاؤس بھی پری کاسٹ پہ بنائیں؟ کیا ریگولیشنز کی ضرورت ہے یا پھر انویسٹمنٹ بھی ہے یا کمی ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی؟ دیکھیں جب اپرچونٹی آتی ہے نا تو ٹیکنالوجی ساتھ میں آ جاتی ہے، اور ٹیکنالوجی کا ایشو نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ مینٹلی یوز ٹو نہیں ہے. ڈیزائنر جو ہے ہمارے وہ اس چیز پہ جاتے نہیں ہے، پری کاسٹ کے اوپر نہیں جاتے. اور پری کاسٹ کی باؤنڈری بنا لیں یا ڈبل ٹی بیم ڈال دیں، اس قسم کا کام ہوتا ہے. پہلی دفعہ اتنے بڑے اسکیل کے اوپر 40,000 کی کیپیسٹی کا جو ہے نا ہم اسٹیڈیم پری کاسٹ کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیزائننگ بھی جو ہے نا پری کاسٹ ایلیمنٹس کی وہ بوسٹن سے ہوئی ہے. پاکستان میں یہ کیپیبلٹیز کا ایشو ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے کنسلٹنٹ اس کی طرف نہ جائیں. ہم لوگ کیونکہ یوز ٹو ہو گئے ڈیزائن میں بھی، کنسٹرکشن میں بھی کنکریٹ اسٹرکچر کے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو اسٹیل اسٹرکچر زیادہ وہاں پہ اس پہ کام ہوتا ہے. پاکستان میں اسٹیل اسٹرکچر پہ کام اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک تو یہ مہنگا ہے، اور امپورٹڈ سارے سیکشن جو ہیں وہ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. دوسرا ہمارے ڈیزائن میں بھی ایشوز ہیں، اور مینٹلی ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ ابھی جب پرائم منسٹر نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی ہے اور افورڈیبل ہاؤسز غریبوں کے لیے بنا رہے ہیں، تو اس میں بہترین چیز یہ ہوتی کہ اس کو پری کاسٹ کیا جاتا. چائنا سے وہ ٹیکنالوجی لائی جا سکتی تھی، اور ہوئی بھی ہے، کچھ لوگوں نے کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں. تو پری کاسٹ پہ الٹیمیٹلی ہمیں جانا پڑے گا. آپ دیکھیں ایک زمانے میں پاکستان میں ریڈی مکس کانکریٹ نہیں ہوتی تھی، ایکسکیوز می، ٹرانزٹ مکسر نہیں ہوتے تھے. آپ دیکھیں جس وقت منرل واٹر کی بوتل آئی تو لوگ اچھا آپ پانی خرید کے پئیں گے،
ایک مطلب اچھی مذاق اڑایا جاتا تھا، اچھا پانی بھی خرید کے پینا ہوگا، اور آج دیکھیں وہ ضرورت بن گئی ہے. اسی طرح ٹیشو کے باکس آج سے 20-25 سال پہلے آئے تو وہ بھی ایک ہوتا. یہ جب کوئی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے اس میں ریزسٹنس ملتی ہے اور وہ ملے گی تو ہمیں اسٹارٹ لینا پڑے گا، اور جب ایک دفعہ اسٹارٹ لیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ انٹروڈیوس ہوتی جائے گی اور ہماری آنے والی جنریشن کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے سر. تو اس پہ سر آپ لوگوں کے کوئی ایسے پروگرام سے، کیونکہ نارملی جو وینڈرز ہوتے ہیں، سپلائرز ہوتے ہیں، آپ کانٹریکٹرز ہیں، تو آپ لوگ اس ایج پہ ہیں کہ آپ لوگ باہر سے اس چیزوں کو لا کے لوکل ڈیزائنرز کو یا لوکل کنسلٹنٹ کو بھی بتا سکے، سمجھا سکیں، تو اس میں کوئی رول رہتا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں، ایکچولی ہم کیونکہ کانٹریکٹر ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو آرکیٹیکٹ اور کنسلٹنٹ کی طرف سے چیز آتی ہے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. فالو کرتے ہیں. مگر اب میں الحمدللہ اس پوزیشن میں آ گیا ہوں جہاں ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، جہاں ہم مشورے دے سکتے ہیں، انٹروڈیوس کر سکتے ہیں پاکستان کو آگے. اگلے 10 سال کے لیے دیکھ سکتا ہوں میں، یا 25 سال کے لیے، کہ میرے بعد جو جنریشنز آئیں گی ان کو کیا آسانی ہونی چاہیے، اس پہ کام کرنا ہے. اور پاکستان میں دوسرا ایک بڑا ایشو اسٹینڈرڈائزیشن کا بھی ہے. ہمارے کانٹریکٹ ڈاکومنٹ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، ہماری اسپیسیفکیشن اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، ہمارے جو ڈرائنگس ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے. جب آپ پروجیکٹ میں جاتے ہیں، آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ بیمس پہ کام کر رہے ہوں گے، آپ ریوٹ پہ کام کر رہے ہوں گے. پاکستان میں ابھی تک بیمس پہ کام نہیں شروع ہوا ہے، حالانکہ این ای ڈی میں کچھ کورس کرانا شروع کیا ہے. اس کے اوپر میں اب زور دے رہا ہوں. اور پھر ایک میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں سر، بہت جلد آپ الیکٹریکل کو کا بھی میں نے انوائٹ بیم کروں گا. کلر کا ایک مدد ڈھونڈنا کی کوشش کی تھی پاکستان میں، پورے پاکستان میں صرف ایک لڑکا ہے جو کام کر رہا ہے بیم کا، ریوٹ پہ بیم کا. بہت لیکن کم آئی ہے. تھنک سول پہ، ہاں بہت کم ہے. سول پہ آپ بہت زیادہ مل جائیں گے. سول میں ہے زیادہ اس کا اسکوپ، زیادہ انجینئرس بھی شروع مل ہو جائیں گے گیا ہے. آپ کو. یس. جی بالکل شروع ہو گیا. اب میں جیسے اپنے بڑے جابس کے اوپر سارے جو بار بینڈنگ شیڈول ہے بیمس پہ لے کے جا رہا ہوں. اسی طرح جتنے ایم ای پی کی جو پلانٹ رومس ہیں وہ میں بیمس پہ لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں پرابلم بھی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ریفلیکٹڈ سیلنگ پلان ہے یا پلانٹ روم ہے، اس کے بعد پائپنگ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوتی ہیں، الیکٹریکل کی، پلمبنگ کی، فائر کی، ایچ ویک کی. وہ بیمس پہ جب چلی جائیں گی تو بہت آسانی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں، میکسیمم 5 ایئرز میں، پاکستان بھرپور انداز میں بیم پہ کام کر رہا ہوگا. یہ اب ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں تمام کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایک ورکشاپ بھی کرنے والے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ کو میں بلاؤں گا، آرکیٹیکٹ، کنسلٹنٹ اینڈ کانٹریکٹر کے درمیان ہارمنی کے اوپر، کہ ہم اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ہمارے یہاں جو کنسلٹنگ فارمز ہیں وہ ان کی طرف سے بہت ڈکٹیشن ہے، اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ ڈکٹیشن ہے. تو اس ڈکٹیشن کو ختم کر کے ایک بہترین انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں. یو آر اے ویری ایکٹیو پولیٹیشینز ناؤ. NN 247 میں ابھی پچھلے دن آپ کی جی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، پانی میں آپ کھڑے ہوئے تھے. تو خیر میں آپ سے پوچھتا ہوں سر، اسٹارٹ تو آپ نے بتایا کہ بھائی یونیورسٹی کے زمانے میں PSF میں تھے، تو ایک جب جوانی آپ نے ایک پالیٹکس میں گزاری ہے تو اس کا مطلب آپ پالیٹیشین ہو گئے آلریڈی. بیچ میں آپ نے گیپ دیا اتنا سارا، تو ریوائیو کب کیا آپ نے آپ کو پالیٹکس میں؟ جب مسلسل عمران خان کے ساتھ شروع سے ہیں آپ، یا پھر کب اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں، نیشنل پالیٹکس بہت ڈفرینٹ ہے اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس ڈفرینٹ ہے، مگر وہ نرسری ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس. آپ کچھ تو سیکھ ہی جاتے ہیں. میں نے تو خیر الحمدللہ بہت سیکھا. میں خان صاحب کو 2010 سے سپورٹ کر رہا ہوں، اور یعنی آپ نے 2010 میں میں PTI نے جوائن کی 2010 میں؟ 2010 میں، ٹھیک اور ہے. 2011 دسمبر 2011 کا جو کراچی کا جلسہ ہوا وہ میں نے مینیج کیا تھا. اور فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں جو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئے، واپس کھینچ کے لائے. کافی دنوں سے کہہ رہے وہ تھے. آپ کے اور سینئر ہیں یا جونیئر ہیں NED سے؟ وہ بھی نہیں، NED سینئر ہیں اس وقت. سینئر. ہاں جی، ٹھیک اور ہے. اپوزیشن لیڈر ہے. انہوں نے بڑی جی. اسمارٹ طریقے سے مجھے اس طرح انگیج کرتے چلے گئے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا. آفس آئے، یہ کہا یا یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، وہ پھر میں انگیج ہوتا چلے گیا. 2011 میں جلسے کے بعد پھر ظاہر ایکٹیو رول نہیں پلے کیا. 2013 کا الیکشن ہوا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ بہت ایکٹیو رول پلے کیا ان کے الیکشن میں. پھر وہ ان کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش ہوئی، اور پھر وہ سارے ہم اسٹرگل کرتے رہے. آغا سپر مارکیٹ پہ CU پہ دھرنے وغیرہ ہوا، اور پھر فائنلی ڈاکٹر عارف علوی صاحب ایک بڑے مارجن سے جیتے. پھر اس کے بعد مختلف وقتوں میں پارٹی کو سپورٹ کرتا رہا، مختلف قسم کی ارینجمنٹ یہ وہ. پھر ڈاکٹر صاحب نے لیڈ کر لیا تھا، ڈاکٹر صاحب، عمران اسماعیل اور سب لوگ جو سینئر لوگ ہیں، کہ مجھے کوشش کرتے تھے آپ ایکٹیو پالیٹکس میں آ جاؤ. 2017 میں
پی سی ہوٹل میں خان صاحب آئے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا، بزنس مینس کے ساتھ جو ہے نا ان کی گیدرنگ تھی. اس میں مختلف سوال ہو رہے تھے. ہم لوگوں نے بھی سوال کیے کہ یہ آپ الیکٹیبلس کو کیوں لے رہے ہیں. 2013 کا الیکشن جب ہارے تو بہت ہی ڈسہارٹیڈ ہم سب تھے کہ جس طرح وہ ہرایا گیا، جو بھی ہوا وہ ایک الگ پالیٹکس. 2017 میں جب بات ہوئی کہ الیکٹیبلس کو آپ لے رہے ہیں اور یہ مختلف پارٹی سے آ رہے ہیں، خان صاحب نے بہت کلیئر بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ بزنس مین یہاں پہ بیٹھے ہیں کراچی کے، سارے پرومیننٹ بزنس مین تھے، عقیل کریم ڈیڈی بھی تھے، عارف حبیب بھی تھے اور سارے لوگ تھے، کہ اگر آپ جیسے لوگ، خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی پالیٹکس میں آنے کی، میں ایک سیلیبریٹی تھا، مجھے نہ پیسے کی کمی تھی، دنیا میں ہر جگہ گھومتا تھا، جمائمہ سے میری شادی تھی، انگلینڈ میں رہنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ سب کو معلوم ساری لائف ان کی نا ایک بڑے شاندار لائف تھی. میں پالیٹکس میں صرف پاکستان کی وجہ سے آیا اور میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کو میری ضرورت ہے، وہ ثابت بھی کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جیسے لوگ اگر پالیٹکس میں نہیں آئیں گے تو وہ ویکیوم کریٹ ہوگا، اور اس ویکیوم کو جو فل کرے گا نا وہ یہی لوگ فل کریں گے. اور اس وقت ان کو کتنے 20 سال تو ہو گئے تھے، 2017 میں 21 سال ہو گئے تھے. 21 سال کی جدوجہد میں اب وہ ڈپینڈنٹ کس پہ ہوں گے؟ یا تو وہ جو نظریاتی لوگ ہوں جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں مگر ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں آئے. تو اس چیز نے مجھے کافی ہٹ کیا. پھر میں اس کے بعد ایکٹیولی میں رول پلے کرتا گیا. 2018 کے الیکشن میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن لڑنے کا، نہ میں نے کبھی اپلائی کیا. میں NA243 جو عمران خان صاحب جہاں سے کراچی سے لڑے اس کا کیمپین مینیجر تھا. NA244 علی زیدی وہ ان کا میں نے سارا مینیج کیا. تو وہاں پہ دونوں الیکشن الحمدللہ بڑے مارجن سے جیتے. اور اس کے بعد ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہاں NA247 ڈیفینس کے لیفٹنٹ پنسوٹ صدر علاقے سے وہ جیت کے اور پھر پریزیڈنٹ بن گئے. پھر یہ ہوا کہ جی آفتاب صاحب آپ آ جائیے بائی الیکشن میں. 2 آپشن تھے، ایک NA243 تھا جو خان صاحب نے سیٹ چھوڑی تھی گلستان جو اور گلشن، اور ایک ڈیفینس کے لیفٹنٹ کی. خیر فائنلی 13 اگست 2018 کو میں نے پہلی دفعہ، میرے ایک دوست ہے انہوں نے کہا کہ یار آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تو پہلے ہی لگے تھے. تو 17 اگست کو میں نے فائنل کیا. اور جب ڈاکٹر صاحب کو پتہ چلا تو وہ تو بہت خوش ہوئے، عمران اسماعیل سب لوگ. تو وہ پھر مجھے بائی الیکشن میں اس طرح نیشنل اسمبلی کا ممبر، میں نے لائف میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے نیشنل اسمبلی کا ممبر، نہ میری کوئی خواہش تھی کہ میں بنوں. اور جب وہ الیکشن جیت کے گئے تو اب پاکستان کی ایوانوں میں تمام جگہ جا چکے ہیں، دیکھا. اور پالیٹکس ڈیفیکلٹ جاب، تھینکس لیس جاب. اور ایک آدمی جس کا پورا کیریئر پرائیویٹ سیکٹر میں گزرا ہو تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ بیوروکریٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، بیوروکریسی اس طرح سپورٹ نہیں کرتی جو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں. جو مینجمنٹس یہاں ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہوتی. پھر بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. اس پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے بڑے ریفارمز چاہیے. اور جو 70-72 سالوں میں جو یہ خراب ہوا ہے اس کو صحیح کرنے میں ٹائم لگے گا. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک انٹرویو کر رہا تھا. اس نے کہا جی آپ مطمئن ہیں، آپ کیسے ہیں کہ 2 سال میں PTI نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا 1 سیکنڈ رکیں. وہ ایک پلیٹ منگائی، پلیٹ زمین پہ مار ہاں وہ آج کافی کے وائرل چھوڑ ہوئی دی، بھی ہے. ٹوٹ گئی. اس نے آج جی یہ ٹوٹا ہوا پاکستان ملا عمران خان کو. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ملک اسلامی بنیاد پہ بنا ہے. 27 رمضان کو اس ملک کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے، اور ہم نے اپنے اداروں کو صحیح کرنا ہے. اور جو ہمارے ادارے پولیٹیسائز ہو گئے، اور سب سے امپورٹنٹ اسد آپ تو کافی عرصے سے باہر ہو، کولیپس کر گئے ادارے. یقین کریں کہ کراچی کی جو صورتحال ہے انبلیویبل. آپ کا پورا سیوریج کا نظام یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کسی جگہ چلے جائیں پانی یہاں پہ نہیں ہے، ٹرانسپورٹ یہاں پہ نہیں ہے، سڑکیں یہاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے. جبکہ یہی کراچی جو ہے، چاہے وہ ڈیفینس ہو، کلفٹن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، سب کا اس دفعہ تو انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں. کلیمٹی اتنی زیادہ تھی کہ ڈیفینس بھی پورا ڈوب گیا. یہاں پہ بھی اسٹارم ڈرینیج کچھ علاقوں میں فیز 6 میں نہیں ہے. خیبان اتحاد، بخاری وغیرہ سارے بیسمنٹ ڈوبے ہیں. اسی طرح کراچی شہر بھی ہے. مگر یہاں پہ کیونکہ اشرفیہ رہتی ہے ڈیفینس میں تو اس لیے ان کی آواز زیادہ ہے. کراچی شہر کی بہت بری حالت ہے. آپ کو جو سب سے تشویشناک صورتحال ہے
وہ یہ ہے کہ انکروچمنٹ انلیگل کنسٹرکشن. کراچی کو جو بلڈنگ کنٹرول ہوتا تھا کراچی کا, اس نے اپنا رول پلے نہیں کیا. وہ کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گیا. مجھے میں جو لوگ لائف ہیں, میں حقیقت بتا رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں, میں اس وقت سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں آنیسٹلی اپنے اینیڈینس کے ساتھ, ایلومنائی کے ساتھ میں وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو حقیقت میں کراچی میں ہوا ہے. تو اس وقت میں پولیٹکس میں کوئی نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے سارے کولیگس ہیں سارے. تو میں حقیقت بتا, تو کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا, وہ ایس بی سی اے نے کیا ہے. آپ دیکھیں کہ چاہے وہ گلشن ہو, گلستان جوہر ہو, نازبات ہو, نارتھ نازبات ہو, کسی جگہ بھی جو پورشن بن رہے ہیں گراؤنڈ پلس ون کا, اگر وہ علاقہ ہے تو گراؤنڈ پلس ون کے اوپر پورشن بنتا چلا گیا. پارکوں پہ قبضہ ہو گیا, نالوں پہ قبضہ ہو گیا, مختلف جگہ جو ریزیڈینشل ایریاز تھے وہ کمرشل میں کنورٹ ہو گئے. 80 گز کے اوپر گراؤنڈ پلس 8 کی بلڈنگ بنی ہے دہلی کالونی میں, کہیں پہ بھی چلی جائے. ابھی عزت کالونی میں میں اور گورنر صاحب 2 دن پہلے گئے ہیں, وہاں پہ 1 ہفتہ پہلے ایک بلڈنگ تھی جس میں آگ لگ گئی. اچھا, بلڈنگ سامنے سے تو کوئی 8-10 فٹ کی روڈ ہے, اس کی انٹرنس پیچھے سے تھی. پیچھے سے جو انٹرنس تھی نا, میں گیا ہوں 3.5-4 فٹ کی بھی انٹرنس نہیں ہے, ڈیڈ باڈی بھی نہیں نکل سکتی. وہ آگ تو اتنی زیادہ نہیں لگی, اس کے اسموک سے 4 لوگ ڈیتھ ہو گئی اور 2 اس وقت بھی سول ہاسپٹل میں. کھارادر میں روز بلڈنگ گر رہی ہے, مختلف جگہوں بلڈنگ گر رہی ہے. تو ایک تو یہ بلڈنگ کنٹرول کا جو ہمارا محکمہ ہے نا, اس نے بہت برائی کی ہے اس شہر کے ساتھ. دوسرا, جو اس شہر کو جو پانی بارشوں سے جو تباہی آتی ہے, اس کا ریزن ہے سالڈ ویسٹ. کراچی میں سالڈ ویسٹ کا ڈپارٹمنٹ بن گیا جو کہلاتا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, وہ کام نہیں کرتا. کراچی میں 15 سے 16 ہزار ٹن گاربیج جنریٹ ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ. ہمارے پاس جو لینڈ فل ہے, جو گاربیج ٹرانزٹ اسٹیشنز ہیں, ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 7,000, 6,500-7,000. لاسٹ ایئر ہم لیٹ اسکرین کراچی میں خود بھی جام چھوکڑوں اور گونڈل گیا ہوں, تو وہاں پہ میں جا کے دیکھا جو کیلکولیشن کی. اب اچھا, میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے انجینئر ہونے کے نام سے, یہ کیلکولیشن وغیرہ ہم لوگ جلدی کر لیتے ہیں سارے انجینئر, تو وہ پھر ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے. پھر کراچی میں آپ دیکھیں جو ٹرانسپورٹ نے ستیہ ناش مارا ہوا ہے. 72 سال ہو گئے, آپ کو کوئی بس نہیں ملے گی. جس وقت ہم لوگ این ای ڈی میں تھے, بسوں میں سفر کرتے تھے, بسیں اس وقت ہوتی تھی, تو کوئی ہم سارے لوگ سفر کرتے تھے. میں ایئرپورٹ پہ رہتا تھا, تو یہ راشد مناز روڈ تو اس وقت بنی نہیں تھی, نیو ٹاؤن کے تھرو ہم جاتے تھے. بسز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر کراچی کی جو آبادی ہے, سینسس غلط ہوا. کراچی کی آبادی کو شو کیا گیا 16 ملین, جبکہ ایکچوئل کراچی کی آبادی جو ہم میں سب میں کنسنسس ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں, مارکسوائے پیپلز پارٹی کے 30 ملین کا کنسنسس ہے. کیونکہ وہ پتہ چلتا ہے مختلف پانی کی ریکوائرمنٹ سے, فوڈ سے, ساری چیزوں سے جو کیلکولیشن ٹیکنیکلی اگر انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے کریں تو 30 ملین کی نکلتی ہے. جتنی پلاننگ ہو رہی ہے وہ 16 ملین کے اوپر ہو رہی ہے. آپ کا تو سارا پہلے دن ہی کراچی فیل ہو جاتا ہے. کراچی کی جو پانی کو چاہیے وہ 1400 ایم جی ڈی واٹر چاہیے, 1400-1500 ایم جی ڈی واٹر چاہیے. کراچی کو ملتا ہے 450-500 ایم جی ڈی. وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کراچی. اور میرا کیونکہ کانسٹیٹوئنسی NA-247 ساؤتھ میں ہے, تو ساؤتھ ٹیل اینڈ پہ ہے, یہاں تو پانی آتے ہی نہیں ہے. تو کراچی کے ساتھ یہ سارے ایشوز ہیں. کچھ سوالات آپ سے اس میں ایڈ کرتا ہوں سر. یہ ساری سچویشن obviously we are aware, مطلب میں باہر بھی ہوں لیکن obviously ہماری فیملیز ہیں, میں میری بڑی فریکوینٹ ٹریولنگ ہے, میں سال میں 2 سے 3 مرتبہ میرا ایوریج ہے کم ٹو پاکستان اینڈ ان کراچی obviously. لیکن سر میں کچھ سوال آپ سے اس طرح سے کروں گا کہ سر بینگ اے پولیٹیشین, ایک تو یہ کہ آپ بزنس سائڈ سے گئے تو آپ ایک تو نارمل پولیٹیشینز نہیں ہیں, یو آر فرام دا بزنس کمیونٹی, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھے پولیٹیشینز یا بالکل کورے پولیٹیشینز یا کورے کاغذ کی طرح جو پولیٹیشینز ہیں بیسیکلی وہ ہیں آپ. جب آپ نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ منجے ہوئے پولیٹیشینز جو کہ تین نسلوں سے پالیٹکس کر رہے ہیں, تو ان میں کیا ڈفرنس دیکھتے ہیں, اور لگتا ہے کہ واقعی کہ ان کے ساتھ بھڑنا آسان نہیں ہوگا, اتنی یہ جو ویکیوم آلریڈی جنہوں نے فل کیا ہوا ہے اس میں دوبارہ گھسنا از ناٹ این ایزی جاب, ڈو یو تھنک؟ دیکھیں یہ تو بہت obvious ڈفرنس ہے. وہ لوگ جو 3-4 ٹرمپ سے یہاں آ رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو 25 سال سے 6-7 ٹرمپ سے الیکشن جیت
आवाज आ रही है आपको? Yes sir, बीच में अटक गई थी. I think असद I can आवाज आ hear रही you है now. आपको? Yes, I can hear you sir. हेलो But your video is stuck actually. Can you hear me sir? जी असद, जी sir, I can hear you sir. कैन यू हियर मी? Yes sir, I can hear you. जी जी, अच्छा मैं ये कहता ये तो एक चेंज आनी है कि एक ऐसा पॉलिटिशियन आना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, वेल ऑफ हो, और पॉलिटिक्स जो एक गाली बन गई है ना वो खत्म होना चाहिए। कि आप देखें आपस में जब बात कर रहे हैं यार पॉलिटिक्स नहीं करो यार, तो ये गाली का सिंबल बन गया है। उसका रीजन ये है कि पार्टीज ने जो है ना अपने पॉलिटिशियन की तरबियत भी नहीं की। आप ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन आप देखेंगे असेंबली में कि अनबिलीवेबल ऑनरेबल मेंबर्स हैं सारे के सारे, मगर ये चेंज इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम लेके आएगी और आ रही है और चेंज आ भी चुकी है, बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये टर्म हम पूरा कर लें इमरान खान साहब, उसके बाद एक टर्म और, तो आप देखिए कि पाकिस्तान बहुत चेंज होगा। पाकिस्तान में जो रिफॉर्म की ज़रूरतें हैं वो उसके ऊपर काम होने जा रहा है। पाकिस्तान का ठीक. अलमिया क्या है? बहुत दो अच्छा तीन सर, इसमें अलमिया ये आपकी आवाज तो मुझे आ रही है लेकिन आपकी वीडियो हॉल्ट हो गई है, तो सर कैन यू मतलब स्टूडियो से अगर आप बाहर जाके वापस कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ सवालात बाकी हैं, तो वी वांट टू सी यू. जी जी ठीक है। वी विल बी जी अब सही है सर. नाउ वी कैन सी यू. यस अच्छा सही है. यस जी, कंटिन्यू सर. यस. देखिए हमें जो जिन चीज़ों पे काम करना है, हमें आईपीपीस पे काम करना है, पावर के ऊपर, हमें गैस के ऊपर। एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गैस पाकिस्तान में अब नहीं है और गैस की कंजम्पशन ज़्यादा है। हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सब लोगों को। मैंने अपने घर में कह दिया है कि भई अब सिलेंडर का इंतज़ाम नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं? तो हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमें ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी को प्रमोट करना पड़ेगा। हमें अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, जो सिस्टम है उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। डिजिटाइजेशन पे हमें जाना पड़ेगा ताकि अब हमारी जो नई जनरेशन आए वो सफ़र ना करें। हमने तो कर लिया, हमने अपने यूथ के साथ इंसाफ नहीं किया। जिन लोगों वो हमें अब दोबारा इस चीज़ों को देखने का अच्छा पाकिस्तान एक जैसे हम नारा वही मैं अभी भी आज कहता हूँ, बिल्ड ए बेटर पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान को बेटर बेटर करना है। उसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा, कतई नजर पॉलिटिकल एफिलिएशन के और नजरियात के। ठीक है सर. अच्छा सर, इसमें मैं नेक्स्ट सवाल आपसे करूंगा, पॉलिटिकली से रिलेटेड ही है ये, क्योंकि आप लोग जो है इस वक्त रूलिंग पार्टी हैं. इमरान खान साहब ने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इसमें जो यंग सिविल इंजीनियर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कोई अपनी कंपनी बना के दे कैन रियली पार्टिसिपेट एंड दे कैन बिल्ड इन इट, या इसका कुछ इसमें आप आइडिया दे सकें हमारे एंटरप्रेन्योर को, हाउ दे कैन देखिए पार्टिसिपेट एक एंड गेट सम बिजनेस आउट ऑफ दिस नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम? मेरा एक मशवरा ये होगा कि 5 साल 5 ईयर से पहले आप अपना ऑन बिजनेस करने का ना सोचें, कोई भी इंजीनियर एटलीस्ट अपनी टेक्निकल जो फाउंडेशंस हैं, बुनियाद है, उसको मजबूत करें। आपको पता हो कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। खाली टेक्निक आपको ड्राइंग्स पढ़ना आता हो, आपको स्पेसिफिकेशन, आपको काम का ढंग आता हो, आपको मैनेजमेंट स्किल्स आती हो, और एक एनवायरनमेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलता है, कॉर्पोरेट कल्चर जो मिलता है, जैसे आप इस सीमेंस में काम करते हैं, तो आपको एक एनवायरनमेंट मिला है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई है। उस ट्रेनिंग का आज अगर आप मार्केट में निकलेंगे, आप अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो वो लोग जिन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर किसी अच्छी कंपनी में काम किया, वो फिर चाहते हैं बिजनेस में करना, एंटरप्रेन्योर बनना, बिल्कुल जाना चाहिए। अब जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, उसमें एज ए कॉन्ट्रैक्टर आप जा सकते हैं। वो छोटे स्केल के ऊपर काम है, मगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जो लोगों को, जो एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए, वो एक स्मॉल स्केल से शुरू करें। अल्लाह ताला मदद करेगा। सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, दो चीज़ों को जरूर रखें, क्वालिटी एंड स्पीड। फिर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। आपने हर किस्म का क्लाइंट आपको मिलेगा, वो क्लाइंट को आपने मुतमईन करना पड़ेगा। और एक नई जिद्दत के साथ जब पैरागॉन हमने स्टार्ट की, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मेरे साथ के जो हमासर लोग हैं, जो हमारे साथ कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, उनसे मैं कैसे आगे बेहतर काम करूं, या वो क्या चीज़ें हैं जो मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ। तो उसमें मेरी प्रेजेंटेशन ने बड़ा काम किया, मेरी आईटी ने बड़ा काम किया, माइंडसेट ने, कि हमने बेहतर परफॉर्म करना है। देखिए एक बहुत बड़ा हमारे जूनियर इंजीनियर के लिए, शुरू में इंजीनियर जो है वो जॉब के पीछे या पैसे के पीछे जाता है।
جہاں اس کو تھوڑی بہتر سیلری مل رہی ہے تو وہ پیراگون جیسی کمپنی کو بھی چھوڑ کر چلے جائے گا، حالانکہ ایسا مارکیٹ پہ ہے نہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو پیسہ آپ کے پیچھے آتا ہے. پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں تو جاب بھی آپ کے پیچھے آئے گی، آپ کے پاس اچھا ریمونریشن بھی ملے گا، آپ کو جاب اپرچونٹی بھی ملے گی، لائف اسٹائل بھی ملے گا. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اچھے پلیئر بن جائیں. اور پلیئر وہی اچھا ہے جو آنےسٹ بھی ہے، سنسیئر بھی ہے، ڈیڈیکیٹڈ بھی ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہے. یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا ہونی ضروری ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، ماں باپ کی دعائیں، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے پھر سر. اسد جی ہر انجینئر انٹرپرنور بھی نہیں بن سکتا. جی کچھ لوگ بالکل ایسا ہی ہے کچھ لوگ پیدا ہی صرف جاب کے لیے ہوتے ہیں نا، ان کا وہ چاہتے نہیں رسک لینا. اچھا، پھر اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کتنے بریو ہے، کتنا رسک لے سکتے ہیں، یہ بڑا ایبسولوٹلی امپورٹنٹ سر. ہے. چلے سر، بزنس میں میں اس کو کتنا دوبارہ رسک سے لے. آپ کو سوال کرتا ہوں کہ لیٹ سپوز آپ نے اس کو ینگ انجینئرس کی طرف لے گئے، لیکن لیٹ سے اگر کوئی ایسا ینگ انجینئر جس نے 5 سال مارکیٹ میں کام بھی کیا ہے اور اپنی نئی کنسٹرکشن کی کمپنی بنا لی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے جیسے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کافی بوم دے رہی گورنمنٹ اور اس طرح کے پروجیکٹس آئیں گے. تو اسپیسیفکلی کیا آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ اگر ینگ انجینئر ہے جو کہ اپنی فیلڈ میں آ چکا ہے اور اس کو پتا ہے گھر کیسے بنانا ہے، تو وہ نیا ہاؤسنگ اسکیم میں کیسے پارٹیسپیٹ کرے، کیسے اس کو کام ملے سر؟ کوئی اس کا فریم ورک ابھی ڈیولپ ہو گیا ہے؟ جی، فریم ورک ہوا ہے. اس میں 2 قسم کے پروجیکٹس ہیں. ایک تو ہوں پرائیویٹ سیکٹر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آپ زیادہ بہتر ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جائیں ٹھیک اور ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کریں تو آنےسٹلی کام، مطلب سنسیئرلی بھی کام مل جائے گا اور آپ کو کوئی بےایمانی بھی نہیں کرنی پڑے گی. یہ ہوں اس میں کوئی یہ حقیقت ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بڑے پرابلمس ہیں اور ٹھیک ہے. میں تو نہیں چاہوں گا کہ میرا انجینئر جو ہے نا گورنمنٹ سیکٹر میں جانا، جس نے جائے، مگر میرا مشورہ نہیں ہوگا. آپ ٹھیک ہے. اپنے لائف اسٹائل کو ایماندار طریقے سے، ایماندار سے اور بہتر اپنے بچوں کو ایک لائف اسٹائل دیں، مگر وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی آپ کو دے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. کہ ہمارے انجینئرس کو کمپنی تو فارم اس میں کریں سر اپنی. اور پرائیویٹلی لوگوں نے بنانا شروع کر دیے ہیں نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں. آلریڈی لوگوں نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے نیا پاکستان میں. جی پنجاب اور کے پی میں تو یہ شروع ہو گیا ہے ابھی نا، ابھی ٹھیک ہے. ریسنٹلی شروع ہوا ہے. پھر 2 بڑے اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں پاکستان میں. ایک راوی سٹی آ رہا ہوں ہے جو لاہور کے ساتھ ہے اور اس کے ہوں اوپر کافی ایڈوانس کام ہو رہا ہے. دوسرا کراچی میں ڈیفینس کے پاس جو ہے بنڈر آئلینڈ، اس کے اوپر کام ہونے جا رہا ہے. کیا اور نام اس بتایا کے سر اوپر آپ نے؟ جو ہے بنڈر آئلینڈ. اور سر یہ سندھ گورنمنٹ کرے گی یا پھر یہ فیڈرل نہیں نہیں گورنمنٹ کرے نہیں نہیں نہیں، یہ فیڈرل کا ہے. سندھ گورنمنٹ کو تو یہ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور یہ اس کی گی؟ اتھارٹی کیونکہ اس بن کے رہی ہے. بارے میں ہم نے میڈیا نیوز وغیرہ میں کچھ نہیں سنا، تو آپ کائنڈ آف بریک کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ انفارمیشن. نہیں میں نہیں کر رہا، پرائم منسٹر کر چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا پرائم ٹھیک. منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے اور اس کی ایک اتھارٹی، آئلینڈ اتھارٹی بن رہی ہے. اس کا چیئرمین ہائر کر لیا گیا ہے اور ایک انجینئر یہ میرا خیال ہے جن کو ہائر کیا، مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں معلوم. وہ اتھارٹی بن جائے گی. اس کے بعد ایک پرائیویٹ سیکٹر اس میں ایک فنڈ ڈیولپ کرے گا، فنڈ مینجمنٹ ہوگی اور میرا خیال ہے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوگی. ٹھیک اور ہے. پبلک لمیٹڈ کمپنی کا مقصد بھی یہی ہے کہ خالی ایک ہی پروجیکٹ پہ نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کام رک جاتا ہے، تو وہ ایک کمپنی جو ہے نا مختلف پاکستان میں کام کر سکتی. تو یہ ایک ٹھیک ہے. بہتر آئیڈیا ہے جس کے اوپر یہ پرائم منسٹر کام کروا رہے ہیں. تو یہ 2 بڑے ٹھیک ہے شہر سر. جس وقت اسٹارٹ ہوں گے تو جاب اتنی ہوں گی کہ ہمیں انجینئرس کم پڑ جائیں گے، آپ لوگوں کو بھی واپس آنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اور سر. اللہ کرے آپ لوگ آئیں. ہمیں بہت ضرورت ہے انشاءاللہ سر. آنےسٹلی نہیں، آئی بلیو سر انجینئر. سنسیئرلی جو باہر ملک میں لوگ رہ چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے تھوڑی ڈفرنٹ اور ایڈوانس دنیا دیکھی ہے. سعودی عرب میں لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور مڈل ایسٹ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کی سب سے ایڈوانس چیزیں یہاں پہ ہیں، کیونکہ دے اسپینڈ دا منی اینڈ دے اسپینڈ رائٹلی آلسو. اور ان کو سب سے اچھی چیز کی دوڑ بھی ہے اس میں یہاں پہ. آئی بلیو سر کافی اچھے طریقے سے آپ نے سارے ہمارے آنسرس کیے ہیں سر. اب کچھ سوالات جو ہے میں آڈینس سے لیتا ہوں جنہوں نے کمنٹ کیے. تو سر لیٹس اسٹارٹ ٹیکنگ دی کوسچنز فرام دی آڈینس جنہوں نے کمنٹ کیے ہیں. پہلا سوال سر، وائی دیر از نو مینی ہائی رائز کنسٹرکشن ٹاورز ان کراچی؟ دیکھیں کراچی کے ساتھ اس وقت تو ہائی رائزز شروع ہو گئے. پچھلے دور میں چیف جسٹس صاحب نے یا کسی جوڈیشری نے بینڈ لگا دیا تھا کراچی میں
ہائی رائزز کے اوپر, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, اور انفراسٹرکچر میں پانی, سیوریج وغیرہ کا یہ ایشو تھے, اور 3-4 سال یہ بینڈ رہا. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ہائی رائزز شروع ہو گئے. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بہت ہی کافی دنوں سے, جب سے پرائم منسٹر بنے اس کے بعد سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ورٹیکلی کنسٹرکشن کرنی چاہیے, اور ہاریزونٹل اسپیسیز کو اپنے گرین بیلٹ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے, یا پارکنگ کے لیے, جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. ہم کراچی کو بھی اور تمام شہروں کو ہاریزونٹلی اسپریڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس نہ پارکس بچ رہے ہیں, نہ پلے گراؤنڈ بچ رہے ہیں, نہ گرین بیلٹس بچ رہی ہے. اس وقت اسلام آباد میں بھی یہی ہوا ہے کہ ہائی رائزز کی طرف جا رہے ہیں, اور اوپن اسپیسز پہ آپ پارکنگ اور گرین بیلٹ اور پلانٹیشن ہوگی. تو یہ میرا کراچی میں اب کافی ہو گیا. میں خود بھی پیراگون اس وقت کراچی کی 60% ہائی رائزز پیراگون نے کی ہیں کراچی کی, ٹھیک ہے سر. اور اچھا ہم نیکسٹ نے سوال یہ 45 اسٹوری تک کام کیا. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ ڈی ایچ اے سٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کچھ؟ جی میں ڈی ایچ اے سٹی کے لیے تو نہیں کر رہا. ڈی ایچ اے میں سٹی میں شوکت خانم ہاسپٹل آیا ہے, وہ ابھی ہمیں ایوارڈ ہوا ہے, اور وہ میں نے بھی شروع کیا ہے شوکت خانم ہاسپٹل. اور اس سے پہلے میں آغا خان ہاسپٹل بھی کر چکا ہوں. آغا خان میں کوئی 5-6 پروجیکٹس کیے ہیں, اور شوکت خانم جو بڈ ہوئی تھی اس کا مقصد ہی میرا صرف میں نے انٹینشنلی اور آبجیکٹیولی اس کو بڈ کیا, اور لوویسٹ آیا, اور لوویسٹ آنے کے بعد میرا مقصد تھا کہ میں کوئی کنٹریبیوشن, کیونکہ شوکت خانم کے جو پاکستان میں کنٹریبیوشن ہے لاہور, پشاور, اب کراچی میں آنا, تو وہ میں نے بالکل یہ سوچ کے کہ میں اپنی کنٹریبیوشن اپنے شہر کے لیے شوکت خانم کے تھرو دوں. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ کوشچن, اینی پلان ٹو ایکسپینڈ پیراگون ان KSA اور وائڈل گلف ریجن؟ نہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں بینکنگ سپورٹ نہیں ہے. میں نے 2008 میں اجمان میں اور شارجہ میں, دبئی میں کام شروع کیا تھا. نان لمٹ کا کانٹریکٹر کے لائسنس بھی لیا تھا, فائلنگ شروع کی تھی وہاں پہ, اور اس کے بعد وہ اکانومی بیٹھ گئی وہاں کرنا. مطلب الحمدللہ پاکستان میں دیکھیں, میں تو ابھی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ, تو پاکستان میں اتنا کام ہونے جا رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے باہر جا کے کام کرنے کی. اور جب تک کہ پاکستان کی بینکنگ سیکٹر سپورٹ نہیں دیتی, یہ کمپنیاں اتنی ایکسپینڈ نہیں ہو سکیں گی, سوائے 1 یا 2 کمپنی کبھی باہر گئی ہیں, اور وہ بھی پھر فیل ہو کے آئی ہیں. ٹھیک ہے سر. لاسٹ سوال لیں گے سر, اس کے بعد کلوزنگ کی طرف جائیں گے. سر آفتاب, thank you for taking out time despite being an M&A and chairman of the leading organization. A humble request: why PTI is not working towards the removing quota systems and improving civil services? Don't you think this is the root cause of all the problems? دیکھیں, یہ 1973 میں یہ کوٹا سسٹم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں آیا تھا, خاص طور سے سندھ میں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر MQM بنی, اور جس کے اوپر کام نہیں ہوا. اور یہ اس وقت جو کوٹا سسٹم ہے, ہماری پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی مختلف اوقات میں, اس کوٹا سسٹم کو ہم 2/3 میجورٹی سے ہی ختم کر سکتے ہیں لیجسلیشن کے تھرو, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ 2/3 میجورٹی سر آپ کو سندھ میں چاہیے یا آپ کو فیڈریشن؟ نہیں, فیڈرل, جو فیڈرل کا کوٹا فیڈرل سے ختم. ٹھیک ہے, اور جو سندھ کا کوٹا ہے وہ جو سندھ کا وہ تو سندھ سے ہوگا. تو اس تو ہم اس وقت کیونکہ تھن میجورٹی ہماری نیشنل اسمبلی میں, تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو یہ اس کے اوپر کام ہم کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم کوئی ایسا ڈاکٹر فروغ نسیم کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, لا منسٹری کے ساتھ بھی, کہ وہ کیا کس طرح اس کو جو ہے نا لیجسلیشن کے تھرو میرٹ بیس ہونا چاہیے سارا. دیکھیں, کوٹا کیوں تھا؟ کوٹا سندھ میں اس لیے آیا تھا کہ انٹیریئر سندھ کے جو گاؤں تھے یا شہر تھے وہ اس لیول پہ نہیں تھے ایجوکیشن وائز یا انڈسٹری وائز جو کراچی تھا. اب اس کوٹے سسٹم کو آپ دیکھیں کہ 47 سال ہو گئے ہیں, تو اب 47 سال میں بھی اگر سندھ نے اپنے شہروں کو ڈیولپ نہیں کیا, تو اس میں کراچی کا کیا قصور ہے؟ کراچی کے لوگ کیوں سفر کریں؟ اسی طرح باقی جگہوں پہ میں سمجھتا پنجاب میں, KP میں شہروں کی وہ صورتحال بہت بہتر ہے کمپیئر ٹو سندھ. تو کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے. میں تو پرسنلی اس کے حق میں کوئی کوٹا سسٹم نہیں. سپلیمنٹری کوسچن بھی آگے سر, کانٹ وی ریکویسٹ پریزیڈنٹ عارف الوی فار لیجسلیشن؟ مطلب صدارتی ایک جو ہم لوگ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا اس کا ورڈنگ ہے, لیکن آرڈیننس کہتے ہیں نا اس کو, پریزیڈنشل آرڈیننس آتا ہے جب اسمبلی سے پاس نہیں ہوتا, تو آرڈیننس آتا ہے. وہ آرڈیننس 3 months کے لیے ہوتا ہے,
اور اس کے بعد پھر اسمبلی میں جانا پڑتا ہے. تو یہ پرماننٹ سولوشن ہونا چاہیے, اور اس کو جو ہے نا دو چیزیں میں کوشش کر رہا ہوں اور اپنے ایم این ایس کے ساتھ مل کے, ایک کراچی کے لیے سینسس, کہ سینسس جب تک صحیح نہیں ہوں گی کسی بھی جگہ کے لیے اس کی آبادی کو ویری ڈیفیکلٹ. نادرا کا بھی ایک ریکارڈ ہے, وہ کیا کہتا ہے, اور ایکچوئل سینسس مطلب وہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں. نادرا کا میرے خیال سے پورا ریکارڈ ہے پاکستانیوں کا, تو وہ نہیں سارا ریکارڈ نہیں ہے, نہیں سارا ریکارڈ نہیں ہے, مگر نادرا کا جو ڈیٹا, نادرا کا بہترین انفارمیشن ہے. اس میں اصل میں ہمارے پرابلم کیا ہے کہ ہم رہتے شہر میں ہیں, ہمارا ووٹ گاؤں میں ہے, ہماری رجسٹریشن کا ایڈریس پرماننٹ ٹیمپرری ایڈریس کا بھی ایشو ہے, اور پھر کراچی کو کچھ علاقوں کو جو ہے نا جیسے اس آؤٹر اسکرٹ میں جو علاقے ہیں اس کو شامل نہیں کیا گیا ہے. کوئی ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں, کوئی پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کراچی ہو, لاہور ہو, حیدرآباد ہو, کوئی بھی سٹی ہو, اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے پاکستان کی اکائیاں ہیں, پاکستان کے شہر ہیں, ریگارڈلیس آف ڈیموگرافی کے, کون کہاں کس ڈیموگرافی کا ہے. ہمارا تو بلیو بھی تمام اکائیوں پہ پاکستان کے, یہ پارٹی واحد ہے جو ہر طرح سے تمام اکائیوں کو لے کے چلتی ہے. ٹھیک ہے سر, چلے سر, آئی تھنک کنکلوژن کی طرف جانا چاہیے سر. میں آئی آلویز آسک مائی گیسٹ کہ آپ ایک سمری میں اپنے فائنل ورڈز دیں, کہ جو آپ ایک ایڈوائز دینا چاہتے ہیں انجینئرس کو, جو بھی آڈینس سن رہی ہے یا بعد میں بھی سنے گی. آئی ول اپلوڈ دا سیشن آن دا یوٹیوب آلسو. تو کچھ فائنل ورڈ سر, فائنل ریمارکس آپ کی طرف سے. دیکھیں ہم بیسیکلی ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کے ہونے کے بعد سب سے پہلے پاکستان آتا ہے, پہلے مسلمان اور پھر پاکستان. پاکستان میں ہم نے تفرقہ بازیوں سے دور رہنا ہے. اس وقت پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. انڈیا کا جو گیم پلان ہے وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. تو ہمیں سنسیئرلی اور آنیسٹلی اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. پولیٹکس سے بالا تر ہو کے اپنے اداروں کو بہتر کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے, اور جھوٹ اور فریب سے دور ہونا ہے, مکاریوں سے. اور ہمیں سوشل میڈیا پہ اتنا ڈیپینڈ کریں جتنا سچائی وہاں سے ملتی ہے. تو سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد ہماری ذات ہے. ہم نے اپنی ذات کو آگے لے آئے ہیں, پاکستان کو پیچھے کر دیا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, فوج ہے تو پاکستان ہے. آپ دیکھیں وہ ممالک جہاں پہ فوج کمزور تھی, لیبیا, سیریا, یمن, افغانستان, عراق, ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا. پرائم منسٹر نے بڑی زبردست طریقے سے ابھی ندیم ملک کو انٹرویو دیا, اس نے کہا جی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے, گورنمنٹ کے ساتھ اداروں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور وہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب آپ ایمانداری پہ اپنی بنیادوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, آج جب سنسیئرلی کام کر رہے ہوتے ہیں, ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو خراب نہ کریں, اپنے اداروں کو مضبوط کریں. ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ پاکستان مضبوط ہوگا, یہ پاکستان مضبوط ہوگا تو ہمارے بچوں کو کے لیے سیف انوائرمنٹ ملے گا. ٹھیک ہے سر, تھینکس الاٹ سر. انشاءاللہ تعالی وی ٹرائی, اور وی آلسو بلیو کہ پاکستان ہمارے لیے از ایوری تھنگ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر ٹو بی ود اس ٹونائٹ سر. جی سر, وی ور ویری ہیپی ٹو لسن یور جرنی سر. اور آڈینس کا بھی بہت شکریہ. آئی ہوپ یو ور ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ گڈ فار یو فرام ٹونائٹ سیشن. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا وین ایور یو سی دا سیشن. جو لوگ لائیو تھے وہ بھی پلیز اپنا فیڈ بیک دیجیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم we'll come with another guest inshallah ta'ala. Thank you very much audience. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. بہت شکریہ. السلام علیکم.